बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। हज़रात असातिज़ाए किराम, सामीन व मुअल्लिमात, हमारी इस सिलसिला खुतबात की दूसरी नशिस्त का उन्वान है इब्तिदाई 3 सदी के अहम मसादिर सीरत। हमारी कोशिश होगी कि इस सिलसिले में क़दीम और मालूम मुतून के अलावा कुछ ऐसे नए या कम मारूफ मुतून के हवाले से भी गुफ्तगू की जा सके जो आम तौर पर मुतारिफ नहीं है, या आम तौर पर ऐसी कुतुब में जिनकी अपनी मिक़दार भी बहुत कम है, जिनमें मसादिर सीरत बयान किए गए हैं, उनमें भी उनका ज़िक्र आम तौर पर नहीं मिलता। कल की गुफ्तगू में ख़ास तौर पर कुतुब के हवाले से जब हम बात करें तो हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर और हज़रत अबान बिन उस्मान रहिमहुमुल्लाह का ज़िक्र आया। हम आज अपनी गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन एक वजाहत के साथ या एक तक़सीम के साथ। इब्तिदाई 3 सदी की जो कुतुब हैं उनको हम 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। एक तो वो कुतुब जो शाये हुई असल मखतूत की या उस मखतूते के कुछ हिस्से की सूरत में शाये हुई और हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुकम्मल न से जुज़वी मौजूद हैं और बहुत सी कुतुब मुकम्मल भी मौजूद हैं, ये एक कैटेगरी हो सकती है। दूसरी वो कुतुब जो असल सूरत में अब तक ताहाल हम तक नहीं पहुँच सकी, लेकिन उनकी मुतून दूसरे मसादिर इस्लाम से मुरत्तब करके शाये किए गए। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है, ये एक बहुत बड़ा मनहज है जिसको इस्तेमाल करके लोगों ने बड़ी खिदमत अंजाम दी और हमारे वो मुतून जो हम तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो सके थे, उन्हें एक तरह से ज़िंदा किया है। और तीसरी वो कुतुब जो ताहाल हम तक नहीं पहुँच सकी। इन कुतुब का ज़िक्र एक लिहाज से तो कोई बस फहरिस्त शुमारी ही होगा, क्योंकि हमने वो किताब नहीं देखी, हम उस पर कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन एक शौक़ में इजाफे का भी बाइस हो सकता है कि शायद हमारी इस गुफ्तगू से जो शायद किसी शौक़ और ज़ौक़ रखने वाली शख्सियत तक भी पहुँचे और शायद उनमें ये वलवला और ये तड़प और जुस्तजू पैदा हो कि वो इस पूरे ज़ख़ीरे को या उसके कुछ हिस्से को उसकी तलाश में निकल खड़े हों और शायद कोई किसी को हाथ आ जाए। इसलिए कि इसमें मौजूदा हालात में, जिसमें मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में बात करूँगा, जिस तेज़ी के साथ हमें मुतून मुयस्सर आए हैं, उसके नतीजे में मायूसी में नहीं, हमारी उम्मीदों में इजाफा हुआ है। तो पहली और इब्तिदाई बात हम हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर से शुरू करते हैं। कल हमने उनका ज़िमनन ज़िक्र किया था, आज हमारी गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से होता है। उर्वा इब्न ज़ुबैर का तारुफ हम कल को कर चुके हैं। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबज़ादे हैं, ताबई हैं। और अहम तरीन बात यह है कि उन चंद सहाबाए किराम में से हैं, उन चंद ताबईन में से सर फहरिस्त हैं जिनकी तरफ सबसे पहले किसी भी किताब सीरत का इंतिसाब है। इनकी पैदाइश 26 में है और 93 या 94 में इनका इंतकाल है। 93-94 हिजरी, 26 हिजरी में पैदाइश है। तो आप ऐसा तो तस्लीम के ज़ाहिर है कि 10-15 साल बाद दुनिया में ये आए हैं, इसलिए ताबी हैं, ताबी नहीं है। जो हमारी गुफ्तगू हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर रहमहुल्लाह के हवाले से है, उसकी एक बुनियादी और असासी अहमियत है, और वो है जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया कि हम अपने इस इब्तिदाई 3 सदी के मसादिर को 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर रहमहुल्लाह ने
سیرت پہ کتاب لکھی. اس وقت کے حکمرانوں نے بنو امیہ کا عہد تھا، اس کو بہت اہتمام سے پیش کیا اور اس کے لیے بہت کوششیں کی، ترغیبات دیں، لیکن پھر باوجود اس کو پذیرائی نہیں ہوئی. اور بعض روایات تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ پھر وہ کتاب ضائع ہو گئی. وہ کیسے ضائع ہوئی، کیوں ضائع ہوئی، یہ پوری تفصیل ہے، ہماری دوسری گفتگو اس میں نظر انداز ہو سکتی ہے، اس لیے ہم اس گفتگو کو نظر انداز کرتے ہیں. لیکن کل ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ کتاب محسوس ہوتا ہے کہ تدریس کا حصہ بنی، اور تدریس کا حصہ بننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ کتاب اپنے کاغذ کی صورت میں یا اس زمانے میں جو بھی تحریر کی شکل ہوتی تھی اس میں محفوظ نہ ہونے کے باوجود وہ کتاب یا اس کی نصوص ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی. ہمارے اسی گزشتہ صدی کے اواخر میں ہمارے ہی اس خطے کے ایک علمی شخصیت ہندوستان سے تعلق دکتور مصطفیٰ العظمی نے ان نصوص کو مختلف جگہوں سے مرتب کیا، اور وہ کتاب اس وقت کتاب المغازی لعروہ ابن زبیر کے نام سے موجود ہے. یہ کتاب اصلاً کسی مخطوط پر مشتمل نہیں ہے. بعض جگہ لوگوں نے جب اس کتاب کا تعارف کرایا تو یہ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی مخطوطے پر مبنی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ مختلف کتب سے، جس کا انہوں نے مقدمے میں ذکر کیا ہے، نصوص جمع کر کے ایک کتابی شکل دی گئی ہے. لیکن عروہ بن زبیر کے مغازی کے حوالے سے مصطفیٰ اعظمی کے کام کے علاوہ بھی کچھ کام موجود ہیں، اور ایک کم از کم پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی اس پہ ہوا عالم عرب سے، اور چونکہ وہ اب تک میری نظر سے نہیں گزرا اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا. ہم اس گفتگو میں جو بھی بات کریں گے وہ صرف ان کتابوں پہ کریں گے جو ہماری اپنی نظر سے گزر چکی ہے. احتیاط کا پہلو اس لیے ہے کہ ہم نے جو ماضی میں لوگوں نے لکھا ہے، دیکھا ہے، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ غلطیاں محسوس ہوتی ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سنی سنائی بات کو آگے بڑھایا ہے. خود کتاب شاید ان کے پیش نظر نہیں تھی، ورنہ وہ سب اہل علم ہیں تو ان سے اتنی بڑی غلطی کا امکان ممکن نہیں تھا. اور ابن زبیر کے 4-5 بڑے شاگرد ہیں. ان کے 2 صاحبزادے ہشام بن عروہ، محمد بن عروہ ان کے شاگرد ہیں. ابن شہاب زہری ان کے اپنے شاگرد ہیں. اسی طرح ابو الاسود ان کے شاگرد ہیں. مصطفیٰ العظمی صاحب نے نہ جانے کیوں صرف، اب ممکن ہے کہ ابتدائی کام میں ابتدا جب ہوتی ہے اور اس نوعیت کے کام ہوتے ہیں تو اس میں چیزوں کو منظم کرنا، منضبط کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ یہ پہلا مرحلہ ہے، ابتدائی طور پر اس روایت سے آغاز کیا جائے اور آگے مزید اضافے کیے جائیں. بہرکیف اس کی وضاحت نہیں ملتی. یہ وضاحت ملتی ہے کہ انہوں نے یہ تمام نصوص عروہ ابن زبیر بروایت ابو الاسود جمع کی ہیں. لیکن بہت بڑا ذخیرہ خود ابن شہاب زہری سے ہے، اور ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی اپنی کتاب میں وہ نصوص موجود ہیں. بہت بڑا ذخیرہ اس کے بعد دوسرے روات میں بھی موجود ہے. خود ہشام بن عروہ سے بہت کافی روایتیں ایسی ہیں جو ابو الاسود کی مغازی میں موجود نہیں ہیں. تو کرنے کا کام، میری گزارش یہ ہوگی، ابتدا میں یہ بات عرض نہیں کر سکا کہ ہم آج کی گفتگو میں ان موضوعات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے چلیں گے جن پہ کام کرنا باقی ہے، اور ایک ضرورت کے طور پہ وہ کام ہمارے درمیان موجود ہیں. اس لیے کہ جب ہم سیرت طیبہ پر بات کرتے ہیں تو جب ایک انجان ماحول میں بات ہوتی ہے تو یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ سیرت پہ تو اتنا لکھا جا چکا ہے، اتنا کیا جا چکا ہے، تو اب کیا نیا پہلو باقی ہے جس پر ہم کام کریں. اس لیے میں، چونکہ اس وقت ہم متون کی بات کر رہے ہیں، موضوعات کا بھی یہی عالم ہے. سیرت سے متعلق موضوعات پر لکھنے کے حوالے سے بھی بہت بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن ہم چونکہ اس وقت متون کی بات کر رہے ہیں اس لیے ہم آج کی نشست میں متون کے حوالے سے کچھ اشارے کرتے ہوئے چلیں گے. پہلا بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے کہ ان کی کتاب المغازی مکمل موجود نہیں ہے، اور اس کی 2 بڑی کام سامنے ہیں، اور 2 کاموں کے علاوہ بھی ان کے متون 2 صورتوں میں بکھرے ہوئے ہیں. 2 صورتوں سے مراد ایک تو وہ عمومی ہمارے مصادر ہیں، مصادر سیرت ہیں، مصادر تاریخ ہیں، مصادر طبقات ہیں، مصادر انساب ہیں، اور ایک وہ کتب ہیں جو اس عہد میں عروہ ابن زبیر کی مغازی کے منہج پر ہی مرتب کی گئی ہیں. میں آگے اس پر بات کرتا ہوں. مثلا ابن شہاب زہری کی کتاب المغازی وہ اسی طرح مرتب ہوئی ہے. اسی طرح موسیٰ بن عقبہ کی مغازی ہے وہ اسی طرح مرتب ہوئی ہے. ایسے اور مختلف متون. تو ان متون میں بھی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عہد مکی اور عہد مدنی کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں، ان میں جو عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کی سند سے موجود ہیں ان تمام چیزوں کو جمع ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے کل گزارش کی تھی کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے ابن شہاب زہری ان عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ گولڈن چین کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ تینوں نام اپنے عہد کے نمائندہ ترین سیرت نگار بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اس لیے ان کی سند کو ایک خاص مقام اور اعتبار حاصل ہے۔ تو ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے ہاں عروہ ابن زبیر اور پھر ان کی وساطت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ عروہ ابن زبیر کی کتاب پر کافی کام ہوا ہے اور اردو میں اس کے ترجمے موجود ہیں، حتیٰ کہ بالکل قریب کے زمانے میں سندھی زبان میں اس کا ایک بہت اہم نسخہ ایڈٹ ہوا۔ اسرار احمد علوی مرحوم شکارپور کے ہمارے بزرگ شخصیات میں سے تھے، ہمیں ان سے نیاز مندی کا شرف حاصل تھا۔ میں نے انہیں بہت گزارش کی، 10-12 سال 15 سال پتہ نہیں 20 سال اس پہ لگایا، اس نسخے پہ۔ میں نے بڑی گزارش کی کہ آپ عربی جانتے ہیں، اردو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو پہلی مہربانی کریں کہ عربی میں ایڈٹ کریں، نہیں تو کم از کم اردو میں کریں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سندھی میں بہت سلیقے سے شائع ہونے کے باوجود، اور سندھی کے میرا خیال ہے کہ مذہبیات کے سب سے بڑے ادارے مہران اکیڈمی سے شائع ہونے کے باوجود وہ دستیاب نہیں ہے، یا دستیاب تو ہوگی لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہو سکا۔ کتاب کا تعارف کتاب کی تحریر ہی کا کے مقابل درجہ رکھتا ہے، یعنی جب تک کتاب کا مرتب ہو جائے اور لوگوں تک نہ پہنچے تو اس کا مرتب ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اب سیرت پہ خصوصاً اس نوعیت کے متون سے دلچسپی رکھنے والے لوگ کتنے ہوں گے پاکستان میں، اور ان میں بھی اگر اکثریت کو اس متن کا علم نہ ہو تو یہ افسوس کی بات ہے، اور پھر علم ہو جائے تو ہم جیسے ہوں جو بہت کم استفادہ کر سکیں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ تشویش کی بات ہوتی ہے۔ بہرکیف ان دروازہ تحقیق اور دروازہ سعادت جو ہے اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہے، کوئی آپ میں سے آگے بڑھیں اور اس متن کو اگر عربی میں منتقل کر دیں، جس میں ظاہر ہے کہ بہت بڑی کوئی کاوش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو متون سے استفادہ تھا وہ کر چکے، جو متون کی نصوص حاشیے میں درج کرنی تھی وہ کر چکے، صرف اس کی زبان کو تبدیل کرنا ہے اور اس کتاب کو پھر عربی متن کی صورت میں مرتب کرنا ہے۔ اس میں انہوں نے یہی بڑا کام کیا ہے کہ جو بنیادی طور پر ان کی کتاب کی جو اساس وہی مصطفیٰ اعظمی والا کام ہے، لیکن اس میں جو روایات ابو الاسود کے علاوہ انہیں میسر آئیں، یا ابو الاسود کی روایات کی جو دوسری اسانید اور اس کے حوالے انہیں میسر آئے، وہ انہوں نے اس میں درج کیے۔ یہ ایک بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ دوسرا نام اس کے حضرت عروہ بن زبیر کے فوری بعد ابان بن عثمان کا ہے۔ ابان بن عثمان رحمہ اللہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، پیدائش کے اعتبار سے یہ عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کی پیدائش 26 میں نے عرض کی تھی، ابان بن عثمان کی 20 ہے، 20 ہجری، اور وفات کے اعتبار سے بھی یہ بعد میں انتقال ہوا ان کا، تو ان کی عمر بھی زیادہ ہے، 105 103 104 105 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 105 کا ذکر زیادہ آتا ہے۔ عروہ بن زبیر کا 94 میں انتقال ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان سے بعد مزید 10-11 سال ان کو ملتے ہیں۔ اس بنا پر عام طور پر ہمارے کتب اور محدثین کے ہاں اور سیر نگاروں کے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سیرت پہ پہلی کتاب عروہ بن زبیر کی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو علی الاطلاق کہنا مشکل ہے، یہ بات میں جو تھوڑا سا مطالعہ کیا اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ ابان بن عثمان نے پہلی لکھی ہو، لیکن بہرحال دونوں معاصر ہیں، ایک زمانے میں ہیں، دونوں مدینے میں ہیں، تو دونوں کی کتب کو بہت جزم کے ساتھ کسی ایک دوسرے پر فوقیت دینا تاریخی اعتبار سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن کل میں اس پہ گزارش کر چکا ہوں، عجیب بات یہ ہے کہ جہاں ایک جانب عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کی کتاب المغازی کا متن مرتب ہونے کے باوجود، ایک سے زائد بار مرتب ہونے کے باوجود اس کی گنجائش باقی ہے کہ اس میں اضافے ہو سکیں، جوہری اضافے ہو سکیں، وہاں ابان بن عثمان رحمہ اللہ کی کتاب المغازی کا متن بھی مرتب نہیں ہے، اور جو ہمارے پاس موجود ذخیرہ تراث ہے، اسلامی ذخیرہ تراث، اس میں بھی کوئی اتنا
ذکر نہیں ملتا کہ ہم اس کے بنیاد پر کوئی کتاب یا کتابچہ مرتب کر سکیں. یہ عجیب بات ہے. حادثہ دونوں کتابوں کے ساتھ ایک ہی پیش آیا ہے. عروہ ابن زبیر کی کتاب ہو، کتاب المغازی ہو، یا ابان بن عثمان کی، دونوں کی کتابیں اپنے عہد میں ضائع ہو گئیں یا ضائع کر دی گئیں. اس وجہ سے وہ کتابیں ہم تک میسر نہیں آ سکیں. ابان بن عثمان کی کتاب کے حوالے سے بعض دوستوں نے کام کیا، کام میرے سامنے نہیں ہے، لیکن بمشکل ان کا خیال یہ ہے، میں نے چونکہ دیکھا نہیں تو میں اس پہ کنفرم نہیں کر سکتا، کہ 18-20 روایتوں سے زیادہ نہیں ملتی، 20-22 روایتیں ہو جائیں گی. بہرکیف یہ بھی کرنے کا کام ہے. اگر اب 20 روایتیں بھی ملتی ہیں تو اس کو لیا جائے، ان کا تجزیہ کیا جائے، ان کا تحلیلی مطالعہ ہونا چاہیے، اور پھر ان روایات کو دوسرے متون سے ملانا چاہیے. یعنی وہ روایت بے شک ابان بن عثمان کی ہے، تو ابان بن عثمان کی یہی بات کیا عروہ ابن زبیر بھی بیان کرتے ہیں؟ کیا ابن شہاب زہری کے یہاں کسی اور سند سے بھی آتی ہے؟ کوئی اور طریق، کوئی اور شاہد اس کا موجود ہے؟ اور اگر وہ موجود ہے تو ان کے تقابل سے کیا یہی نتیجہ نکلتا ہے یا کچھ اور نتائج نکلتے ہیں؟ کیا واقعے کی حقیقت یہی رہتی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، یا اس میں کوئی جوہری تبدیلی آتی ہے؟ ایک ہے لفظی تبدیلی. تو جب یہ جتنی روایات ہیں یہ عام طور پر روایت بالمعنی ہوتی ہے، تو اس میں لفظی فرق کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک واقعہ ہے، غزوہ بدر ہے، تو ہر شخص اپنے الفاظ میں بیان کرے گا نا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تو نہیں ہے کہ وہ بعینی کوشش کی جائے کہ آپ کے الفاظ مبارک کو ضبط کیا جائے. تو جو تاریخی روایات ہوتی ہیں، روایت بالمعنی کی صورت میں ہوتی ہیں، اس لیے یہاں لفظی فرق کی اہمیت نہیں ہوتی، یہاں مفہوم کی اہمیت ہوتی ہے. اور یہ بات اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ کس روایت میں مفہوم زیادہ واضح ہے اور زیادہ مرتب ہے. تو عین ممکن ہے کہ اس تحلیلی مطالعے کے نتیجے میں محض چند واقعات کے لیے ہی صحیح کوئی نئی چیز ہمیں میسر آ سکے. یہ ایک عنوان ہے، ایک کوئی اچھے ریسرچ آرٹیکل کا عنوان بن سکتا ہے. ابان بن عثمان کے بعد مطبوع کتب میں نام بہت ہیں، اس زمانے کے بہت سے نام ہیں جو میں ان کو کسی وقت گفتگو کے آخر میں موقع ملا تو میں وہ متون جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کا ایک سلسلی سا ایک فہرست آپ کے سامنے میں پیش کر دوں گا جلدی میں. لیکن جو ہمارے پاس متون موجود ہیں ان پر بات کرنا اہم ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس پر اپنی گفتگو زیادہ فوکس کروں. تیسرا نام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا ہے. ابن شہاب زہری کی 123 میں وفات ہے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی جو چیزیں مرتب کی گئی ان میں بہت سے نوعیتوں کے کام ہیں. ان کی روایات حدیث کو جمع کیا گیا، ان کے فقہی آراء کو جمع کیا گیا، اور پھر ان کی سیرت کی روایات کو جمع کیا. مرویات ابن شہاب زہری الگ سے 2 جلدوں میں موجود ہے. اسی طرح مغازی پر بھی ان کا کام ہے، جو ایک سیرت کے بڑے محقق ہیں جن کی طرف کئی کتابوں کا انتساب ہے، جنہوں نے کئی متون ایڈٹ کیے. سہیل زکار یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے خود ایک محمد بن اسحاق کا متن بھی ایڈٹ کیا ہے. محمد بن اسحاق کا متن بنیادی کتب سیرت میں ایک اہم ترین متن شمار ہوتا ہے. اس کے کئی مخطوطات ہیں، میں آگے چل کے بات کروں گا، اس لیے کہ ان کی وفات 150 کی ہے، تو ہمیں ذرا تھوڑا سا بھی وقت ہے ان تک پہنچنے میں. ابن اسحاق کے متن سے پہلے سہیل زکار نے ابن شہاب زہری کا متن بھی مرتب کیا ہے، یعنی تاریخ اعتبار سے پہلے. کتاب المغازی ابن شہاب زہری، مرتب سہیل زکار. یہ جو دونوں متون ہیں ان دونوں میں فرق ہے، اور یہ جوہری فرق ہے. یعنی متون میں سہیل زکار کے ہاں اور مرویات ابن شہاب زہری میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کامن ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو الگ الگ ہیں ان کو جمع ہونا چاہیے. لیکن میں نے عرض کیا کہ ابن شہاب زہری کے متن کی ایک اور افادیت یہ ہے کہ اس میں عروہ ابن زبیر موجود ہیں. تو عروہ ابن زبیر کے مصادر میں ایک ابن شہاب زہری شمار ہوتے ہیں، اور اگر عروہ ابن زبیر کے متن میں ہمیں اضافہ کرنا ہو تو یہاں سے ہمیں مدد ملتی ہے. ایک اور چیز، ابن شہاب زہری کے پھر آگے 3 بڑے نمائندہ شاگرد ہیں، اور تینوں صاحب کتاب ہیں. اور میں پہلا نام تاریخی اعتبار سے موسیٰ بن عقبہ کا ہے، 141 میں ان کی وفات ہوئی ہے. دوسرا معمر بن راشد کا ہے، اور تیسرا محمد بن اسحاق کا ہے. موسیٰ بن عقبہ ہماری اس پوری گفتگو کا سب سے اہم موضوع ہیں، اور اس کے بعد پھر محمد بن اسحاق. موسیٰ بن عقبہ میں نے عرض کیا کہ 141 میں ان کی وفات ہوئی. ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے ان کے 2 بڑے کام ہم تک پہنچنے میں اب تک کامیاب ہوئے ہیں. ایک کام ایران سے ہوا، اور اس میں
شیعی مصادر کا زیادہ وجود ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ کام کیا ہے۔ حسین مرادی نسب اس کے مرتب ہیں، انہوں نے بھی یہی منہج اختیار کیا کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے جو تاریخی روایات پہلے موجود تھیں کتب تاریخ میں، کتب طبقات میں، کتب سیرت میں، یہ تو بڑے ہیں، اس کے علاوہ کتب حدیث میں، کتب انساب میں، اور پھر قبائل میں اور نسب میں اور لغت میں، یہ تمام متون میں سے جو جو ان کے سامنے منہج کے طور پہ موجود تھیں ان سے انہوں نے استفادہ کیا اور ایک پوری کتاب مرتب کی۔ دوسرا کام محمد البخشیش کا ہے جو سعودی عرب سے، ریاض سے غالباً شائع ہوا۔ ان دونوں متون میں فرق ہے، متن کے اعتبار سے، مصادر کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے۔ اس فرق کی وجہ سے دونوں متون کی ایک اہمیت ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن دلچسپ بات یہ کہ اس میں آخر میں اشارہ کروں گا کہ اس وقت یہ تو جو کام ہمارے سامنے تھے یہ دونوں وہ تھے جو دوسرے متون سے مرتب کیے گئے تھے، لیکن تازہ ترین جو اطلاع ہے جس کا بھی ہمیں انتظار ہے بہت شدت سے، وہ یہ ہے کہ اس کے کا مخطوطہ میسر آ چکا ہے اور اس پر کام ہو چکا ہے، اور وہ کام طباعت کے مرحلے میں ہے، اور وہ 2 جلدوں میں موسیٰ بن عقبہ کی مغازی الگ سے شائع ہو رہی ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کی اس روایاتی سلسلے کو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں تو پھر مختلف جگہوں پہ ان کی روایات ملتی ہیں۔ ان میں اہم ترین بات یہ ہے کہ ابن کثیر 7ویں صدی میں ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے زاد المعاد میں ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ کے ہاں اس کے متون ملتے ہیں۔ پھر جو سیرت کی بات کی بڑی بڑی کتب ہے، مثلا زرقانی ہے، شرح زرقانی کے نام سے، اس پہ ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے، وہ اس میں اس کے متن ملتے ہیں، سبل الہدی والرشاد میں ملتے ہیں، حلبیہ کیا ملتے ہیں۔ تو یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ نمائندہ ترین ہماری کتب ہیں جن کے متون ہمارے درمیان محفوظ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اور جو میسر بھی آتے ہیں اور جن سے لوگ استفادہ بھی کرتے ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ کے بعد اہم ترین نام معمر بن راشد کا ہے۔ معمر بن راشد ایک انتہائی نمائندہ محدث ہیں 2ری صدی کے، اور ان کی اہمیت جاننی ہو، یہ سیاق کے روات میں آتے ہیں تو اس لیے اس کو زیادہ تفصیل سے ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ معمر بن راشد کے 2 بڑے شاگرد ہیں، دو بڑے محدث ہیں، دونوں کے یہاں سیرتی روایات موجود ہیں، عبدالرزاق مصنف میں اور اپنا ابن ابی شیبہ مصنف میں، یعنی آج کے حدیثی متون میں سب سے مفصل، سب سے مرتب اور سب سے بڑی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے بنیادی طور پہ ابن ابی شیبہ، مصنف تو کتاب کا نام ہے، ابن ابی شیبہ سیاہ 6 میں سے سیاہ 5 کے راوی ہیں، اور معمر بن راشد ان کے استاد ہیں، اور ان سے انہوں نے محض سیرتی روایات نہیں لی، بلکہ سیرتی روایات کے ساتھ ساتھ انہوں نے حدیث میں ان سے استفادہ کیا ہے۔ معمر کی کتاب الجامع تو سب جانتے ہیں۔ یہاں پہ ماضی کے اہل علم، یعنی ابتدائی صدیوں میں اہل علم کے موضوعاتی کتب کے تحریر کے مناہج جاننا بھی بڑی دلچسپ چیز ہوگی کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ 2 کتابیں ملاحظہ کیجئے، دونوں کا میں نے ذکر کیا، مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، دونوں نے مغازی میں سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے معمر بن راشد پر۔ معمر بن راشد پہ میں ابھی بعد میں آتا ہوں۔ معمر بن راشد پہ جو انہوں نے استفادہ کیا ہے اس کی دونوں نے اپنی کتابوں میں اس پہ باقاعدہ ابواب مرتب کیے ہیں، بلکہ کتابیں مرتب کی ہیں۔ مثلا اگر مجھے اس وقت مغالطہ نہیں ہو رہا تو مصنف عبدالرزاق کی جلد 5 میں کتاب المغازی ہے عبدالرزاق کی، وہ مکمل ایک روایت کے فرق سے پوری کی پوری معمر بن راشد کی کتاب المغازی ہے۔ پوری کتاب المغازی معمر بن راشد کی سند سے انہوں نے مرتب کیا، یعنی مصنف عبدالرزاق میں تو ان کے اساتذہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے نا، درجنوں اساتذہ سے انہوں نے استفادہ کیا، درجنوں اساتذہ سے انہوں نے روایات لی ہیں، لیکن عبدالرزاق کے ہاں صرف مغازی میں جو کتاب المغازی ہے اس میں صرف ایک روایت ہے جو معمر کے علاوہ کسی اور سے، باقی تمام کی تمام روایت معمر سے۔ لیکن یہ تو ایک منہج ہوا نا، دوسرا طریقہ دیکھیے، معمر کے بعد
معمر کی روایت عبدالرزاق کے علاوہ میں نے عرض کیا کہ ابن ابی شیبہ کے یہاں بھی ہے، اور ابن ابی شیبہ کی یہ کتاب المغازی کے نام سے الگ بھی شائع شدہ ہے، اور مصنف کی ایک جلد کا بھی ہے، ایک متن کا حصہ ہے، لیکن اس میں آدھی روایات معمر کی، آدھی دوسرے اساتذہ کی۔ ہمارے ہاں بہت سے حضرات کی طرف کتاب المغازی یا کتاب سیرت منسوب ہے، اور ہم پھر کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کتابیں یا یہ متون شاید ہم تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ بھی یہی سلسلہ ہے، یعنی اگر معمر کی کتاب ہمارے درمیان موجود نہ ہوتی تو مصنف عبدالرزاق میں پورا معمر موجود ہے، کتاب المغازی، تو ہمارا کوئی نقصان نہیں تھا۔ یہی کیفیت بہت بعد کی روایتوں میں ہے۔ مثال کے طور پر میں اس پہ آگے بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں بھی کر دیتا ہوں۔ ابن اسحاق، محمد بن اسحاق، سیرت کے جب ہم شیخین کہتے ہیں حدیث میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سے مراد ہماری امام بخاری امام مسلم ہوتی ہے، لیکن اسی طرح سیرت میں بھی شیخین کا درجہ جن دو حضرات کو حاصل ہے وہ ہم ان کو امامین کہتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر یاسین مدد صدیقی صاحب مرحوم تو جب بھی لکھتے تھے امامین ہمامین لکھتے تھے، امام محمد بن اسحاق اور امام محمد بن عمر الواقدی۔ ان کی تھوڑا سا ان کا مقام میں عرض کروں گا آگے چل کے۔ ان دونوں حضرات کے پاس ان کا جو متون ہے ان میں محمد بن اسحاق کے ایک تلمیذ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ عروہ ابن زبیر کے ایک بڑا نام ابو الاسود ہے، یا محمد بن ہشام بن عروہ ہے، ابن شہاب زہری ہے۔ ایسے ابن اسحاق کے ایک شاگرد ہیں یونس بن بکیر، معروف ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یونس بن بکیر کی طرف بھی کتاب المغازی موجود ہے، اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ الگ سے کوئی چیز لکھی گئی تھی۔ عین ممکن ہے اس میں اضافے ہوں، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ یہ یونس بن بکیر کی صرف روایت ہو جس کے ذریعے انہوں نے محمد بن اسحاق کی کتاب المغازی کو آگے بڑھایا ہو۔ جیسے موطا کی 8-9 نسخے تو شائع ہو چکے ہیں، کم سے کم 9 نسخے تو میرے علم میں، تو وہ 9 کتابیں نہیں ہیں، وہ موطا امام مالک کی 9 روایتیں ہیں۔ جیسے موطا امام محمد الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے، امام مالک کی روایت ہے کچھ اضافوں کے ساتھ۔ اب یہ اضافے کا انحصار ان شخصیات کے اپنے ذوق پر ہوتا ہے کہ وہ شخصیت کس درجے کی ہے، اور اس شخصیت کا کس درجے مقام اور کام ہے کہ وہ اس نوعیت کا کام کر سکتی ہے، اس میں کتنا اضافہ کر سکتی ہے۔ مثلا میں نے عرض کیا کہ معمر بن راشد پہ عبدالرزاق نے اضافہ نہیں کیا، اور ابن ابی شیبہ نے اضافہ کیا، اور آدھے سے زیادہ میں نے عرض کیا، کیونکہ یہ چیزیں ہم نے متون ملائے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہ وضاحت سے عرض کر رہا ہوں۔ اس دوران ایک کتاب اور معمر بن راشد پہ آگے چل کے بات کریں گے بالکل آخر میں، اور ایک کتاب پہ بھی صرف نام لے لیتا ہوں تاریخی ترتیب مرتب رکھنے کے لیے، لیکن اس پر بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ وہ کتاب ہے سلمان بن ترخان التیمی کی، سیرت الرسول کے نام سے شائع ہوئی۔ اور کل جو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ابن ہشام 212 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، پہلی شخصیتیں جن کی کتاب کو سیرت کہا جا سکتا ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ھذا کتاب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن معلوم تاریخ میں سیرت کے نام سے اگر کوئی کتاب چھپی ہوئی موجود ہے تو وہ حال ہی میں ہمارے سامنے آئی ہے، مطلب چند ماہ پہلے ہی شائع ہوئی ہے۔ وہ سلمان بن ترخان التیمی کی سیرت الرسول ہے، لیکن یہ بات کہ وہ اس کا نام انہوں نے سلمان نے خود رکھا تھا سیرت، یہ بہرحال ابھی حل طلب ہے، اس کو اس توجہ سے دیکھنا ہوگا تاکہ ہم اس پر پھر اپنی رائے جزم کے ساتھ پیش کر سکیں۔ اس میں جو اہم ترین نام ہے وہ ہے محمد بن اسحاق اور محمد بن عمر واقدی۔ ان پر آنے سے پہلے ہم چند ان متون کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو اسی 2ری اور 3ری صدی کے ہیں، اور بڑے نام ہیں اور بڑے کمال کے نام ہیں اور بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور ان کے موضوعاتی کتب ہیں۔ 240 میں خلیفہ بن خیاط کا انتقال ہے۔ ہم نے یہ جو ساری گفتگو ہے اس کو تاریخ وفات سے مرتب کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی ایسا منہج نہیں تھا کہ اس کو ترتیب دے سکیں۔ خلیفہ بن خیاط ایک اس وقت کے بڑے مورخ ہیں، اور ان کا کام بہت تنوع کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ خلیفہ بن خیاط میں نے عرض کیا کہ 240 میں وفات پاتے ہیں، اور
ان کی 2 کتابیں ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. ہمارے درمیان 202 کتابیں ان کی موجود ہیں. ایک ان کی کتاب ہے طبقات. طبقات کے اعتبار سے 2 چیزیں ہمارے درمیان شائع شدہ موجود ہیں، دونوں ایک ہی عہد کی شخصیات کی ہیں. ایک ہے خلیفہ بن خیاط اور دوسرا ہے ابن سعد. ابن سعد کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے ابن ہشام شاگرد ہیں محمد بن اسحاق کے، اور محمد بن اسحاق سے زیادہ مقبول ہوئے ہیں ابن ہشام. اسی طرح ابن سعد شاگرد ہیں واقدی کے، اور واقدی سے زیادہ متداول رہے ہیں اہل علم کے ہاں. یہ ابن سعد کے معاصر ہیں، 240 میں ان کا انتقال ہوا ہے خلیفہ بن خیاط کا، اور یہ اہم ترین مورخ ہیں. ان کی کئی کتب کے نام ملتے ہیں، کم از کم 3 کتابیں ہمارے درمیان، یہ 4 شاید موجود ہیں، مطلب شائع شدہ موجود ہیں. طبقات التاریخ، طبقات القراء، تاریخ الزمنی، اور اجزاء القرآن اور المسند. 3 کتابیں میں نے عرض کیا کہ ہاں ان کی شائع ہو چکی ہے. مسند شائع ہو چکی ہے، وہ میری نظر سے گزری ہے، اور تاریخ اور طبقات یہ دونوں ہمارے پاس موجود ہے. کئی ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے ہیں. تاریخ میں ابتدائی حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، اور طبقات میں بھی آغاز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حالات سے ہوتا ہے. انہوں نے جن بڑے حضرات سے استفادہ کیا ہے، جن بڑی شخصیات سے انہوں نے روایت لی ہے، یہ جو ان کے بڑے استاد ہیں، اس میں اسماعیل بن امیہ، بشیر بن مفضل، ابو داؤد الطیالسی، یزید بن زری، عبد الرحمن بن مہدی، اور معتمر بن سلمان. یہ وہ نام ہیں جو تاریخ اور سیرت کے اپنے عہد کے نمائندہ ترین نام ہیں. اسی طرح پھر آپ کے جو تلامذہ ہیں ان میں بڑے بڑے نام ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 18 مقامات پر خلیفہ بن خیاط سے استفادہ کیا. اور اس کے بعد پھر محمد بن اسحاق موجود ہیں اور دوسرے حضرات موجود ہیں. محمد بن اسحاق تو ان کے استادوں میں آتے ہیں وغیرہ. یہ تفصیل کہ ان کے اساتذہ کون ہیں، تلامذہ کون ہیں، اس میں ہم جائیں گے تو خاصا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں. خلیفہ بن خیاط کی تاریخ اور طبقات دونوں کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ 2 صدی کے آخر یا 3 صدی کے اوائل کی کتب ہے. تاریخ میں اور متون میں جب ہم ریسرچ میتھڈالوجی کی بات کرتے ہیں، تحقیق کے منہج کی بات کرتے ہیں، تو سب سے اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو شخصیت یہ بات بیان کر رہی ہے وہ امر واقعی اور واقعے کے کس قدر قریب ہے. ایک شخص ہیں، ان کے احوال ہمیں لکھنے ہیں، سوانح لکھنی ہے. سوانح 2 حضرات نے لکھی ہے. ایک وہ ہے جو ان کے معاصر ہیں، یا ان کے شاگرد ہیں، یا ان کے دوست ہیں، یا ان کے بیٹے ہیں، کوئی قریبی شخصیت ہے. اور ایک وہ شخص ہے جنہوں نے 100 سال کے بعد لکھی ہے. دونوں کے استناد میں زمین آسمان کا فرق ہو. ایک شخص ہے، ان کے سوانح ہم لکھ رہے ہیں کراچی میں بیٹھ کر، اور وہ شخصیت کراچی ہی کی تھی، کراچی میں وہ انتقال ہوا ان کا. اور ایک ہے کہ کراچی کی شخصیت پہ کوئی شخص لاہور میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے اور وہ کراچی نہیں آئے، ان کا لقاء یا ملاقات اس شخصیت سے ثابت بھی نہیں ہے. اب ان دونوں میں جو پہلی شخصیت ہوگی اس کو ہم کہیں گے یہ اصل مصدر ہے، یہ اوریجنل سورس ہے، پرائمری سورس ہے. اور دوسری شخصیت تو ہم کہیں گے یہ سیکنڈری سورس ہے، سنی سنائی باتیں اس نے لکھی ہے. ممکن ہے درست ہو، ممکن ہے اس میں کوئی بات امر واقعی کے مطابق نہ ہو. تو جب عہد نبوی کے قریب ترین عہد کی ان شخصیات کے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی واقعہ ملتا ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ واقعہ اسی طرح ہو جیسے 10ویں اور 11ویں اور 12ویں صدی کا کوئی سیرت نگار وہ واقعہ لکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی حیثیت مسلم ہوگی کہ وہ 10ویں اور 11ویں اور 12ویں صدی کے سیرت نگار کے بیان کو تقویت پہنچا رہا ہوگا. پھر سیرت کے واقعات میں ایک اور چیز بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، ہر واقعے میں ہوتی ہے. ایک ہے نفس واقعہ کا اثبات، واقعہ ہوا اور اسی طرح ہوا. ایک ہے اس کی جزوی تفصیلات میں اضافہ. اگر نفس واقعے کا اثبات ہمیں بالکل مستند ذرائع سے میسر آ جائے
تو پھر اس میں اضافے کے لیے اس سے کم درجے کی روایات کو بسہولت قبول کرنا چاہیے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ مثال کے طور پہ غزوہ بدر ہے، اب اس بارے میں کسی کو کم از کم اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غزوہ بدر ہوا، قرآن کریم ذکر کرتا ہے، تو اس سے بڑا مستند مصدر کیا ہوگا؟ تاریخ کی ہر روایت میں یہ بات موجود ہے. تو جو مسلمان نہیں، ان کے لیے قرآن شاید وہ درجہ نہ رکھتا ہو، تو ان کے لیے تاریخ درجہ رکھتی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ غزوہ بدر ایک کہانی ہے، قصہ ہے، کسی نے گھڑ لیا ایک ناول اور افسانے کے طور پہ، ایسا نہیں ہوا. غزوہ بدر میں کیا ہوا، کیسے قافلے کے لیے نکلے اور دوسرا قافلہ ملا، پھر کیسے مقابلہ ہوا، اور پھر کیسے نقصان ہوا، مسلمانوں کا کیا نقصان ہوا اور کفار کا کیا نقصان ہوا، کتنے پکڑے گئے، کتنے مارے گئے، مارے جانے والے لوگوں میں کون کون تھے، یہ ساری تفصیلات متفق علیہ ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. بہت روایات کو جمع کیا جائے تو صرف ابہام یہ ملتا ہے کہ 313 تھے یا 314 تھے، 315 تھے. اس سے واقعے کی جوہری حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی 300 بھی نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ واقعہ ہوا، فتح ہوئی، کامیابی ہوئی، کفار کی کمر ٹوٹی، یوم الفرقان قرآن نے قرار دیا، اس میں کوئی اشکال نہیں. اب اس میں ایک چیز دیکھیے کہ اگر ایک شخص یہ کہتے ہیں، کوئی راوی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 2 گھوڑے تھے 313 کے پاس، 2 ہی گھوڑے بیان ہوتے ہیں نا روایتوں میں، تو وہ کس کے پاس تھے، کون سوار ہوا؟ وہ جو اونٹ پہ ایک اونٹ پہ 3 سوار ہوا کرتے تھے، تو وہ کس اونٹ پہ کتنے، کہاں کون لوگ تھے؟ یا یہ کہ اس وقت جو فزیکلی بدر کا جغرافیہ ہے، اس میں کہاں مسلمان کھڑے ہوئے تھے، کہاں کفار کھڑے ہوئے تھے، کس رخ پہ مسلمانوں کی صف بندی تھی، کس رخ سے کفار کی صف بندی تھی، کہاں کون شہید ہوا، کون کہاں مارا گیا، کس کی لاش کہاں پڑی ہوئی تھی. اب ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں، ابو جہل اس کونے میں مارا گیا، بالفرض ایک بندہ کہتا ہے اپنی رعایت کی روشنی میں، تو اس کو یہ کہنا کہ اس نے بہت عجیب سی بات کی ہے، یہ ظاہر ہے کہ درست نہیں ہوگا. عین ممکن ہے کہ اس کی تحقیق کے بعد درست نہ ہو، لیکن اس سے کوئی واقعے کی اہمیت، واقعے کے امپیکٹ میں، واقعے کے مابعد اثرات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے یہ تفصیلات جب ہم قدیم ترین زمانے میں چلے جائیں اور پھر وہاں کسی واقعے کی تفصیلات میں کمی محسوس ہو، یا یہ محسوس ہو کہ یہ واقعہ بہت اجمالاً بیان کیا ہے. مثال کے طور پہ خلیفہ بن خیاط اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہی مختصر ہیں، کتابیں ہی مختصر سی ہیں ان کی. ایک واقعہ سیرت کا بیان کرتے ہیں اور چند سطروں میں بیان کر دیتے ہیں. وہ واقعہ جب اس کی قسطلانی کا المواہب اللدنیہ کی شرح لکھتے ہوئے امام زرقانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اور بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی اشکال کم از کم کسی معقول ذہن میں نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے پاس بنیاد موجود ہے. دوسرے مصادر اور دوسرے متون انہوں نے جمع کیے اور ان کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں، کہیں رہ بھی جاتا ہے. سیرت کا طریقہ یہی ہے. تو اس میں پھر وہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے اگر اضافہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اضافہ قابل قبول ہونا چاہیے. خلیفہ بن خیاط ہوں یا دوسرے حضرات ہوں، ان کی یہ اپنی تاریخی اہمیت ہے. اسی عہد میں تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں، 3-4 شخصیات پہ میں بعد میں آگے اپنی گفتگو کے آخری حصے میں بات کروں گا. اسی پورے پیریڈ میں 8-10 بڑے نام ہمارے درمیان اور موجود ہیں. ان میں ایک نام ابن حبیب البغدادی کا ہے. ابن حبیب بغدادی بھی اسی 2ری-3ری صدی کے لوگوں میں سے ایک ہیں، اور ان کا جو متن ہے 245 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے خلیفہ بن خیاط کا 240 میں ہوا ہے، تو معاصر ہے. ان کی 3 کتابیں بہت اہمیت کتاب، بلکہ 4 کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں. ابن حبیب بغدادی غیر معمولی اہمیت کے حامل ایک سیرت نگار ہیں. ان کی 4 کتابیں کم از کم میرے سامنے موجود ہیں، میری نظر سے گزری ہیں، اور شاید اس سے زیادہ ان کے متون موجود ہیں، اس لیے کہ تاریخ میں کئی ذکر ملتے ہیں. بعض کتابوں کے بارے میں یہ بھی علم ہو رہا ہے کہ وہ شائع ہو چکی ہے، لیکن میری نظر سے نہیں گزری. میں جو متون موجود ہیں میں ان پہ چند باتیں عرض کر کے ان کا تعارف کراتا ہوں. ابن حبیب بغدادی کی جو پہلی کتاب ہے، وہ کتاب جو شائع ہوئی وہ کتاب المحبر ہے. المحبر یہ اس کی دریافت کا صحرا ہمارے اس عہد کے اہم ترین محقق، ہمارے اس خطے کی اہم ترین شخصیت ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ کے سر ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے رجال تحقیق سے، رجال علم سے انتہائی بیزاری کی حد تک ناواقف ہیں. ہم ان سے نہیں جانتے.
یعنی اگر میں یہاں گزارش کروں کہ ہمیں ایک موضوع یہ اختیار کرنا ہے اور اس پہ ہمیں بات کرنی ہے بالفرض کہ رجال التحقیق فی الہند، تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہم 10 افراد ایسے شمار نہ کر سکیں جن کو بین الاقوامی مقام اعتبار حاصل ہے۔ ہم مختلف کورسز کراتے ہیں، لوگوں سے سوال نامے مرتب کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی آپ کی اپنی کوئی علمی شخصیت سے اپنی کوئی وابستگی یا کوئی چیز پڑھی ہو، وہی ملفوظات، وہی مطبوعات اور وہی خطبات، اس سے کوئی آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ 2000 میں انتقال ہوا، ابھی آج سے 22 سال پہلے امریکہ میں انتقال ہوا، زندگی فرانس میں گزری۔ دنیا کی وہ علمی زبانیں جن کے ہم نام نہیں جانتے، ان کے وہ ماہر ترین شخصیت کا مقام رکھتے تھے، ان پہ تحریریں ہیں ان کی، لکھتے تھے، فرنچ میں، جرمن میں، ترکی زبان میں، فارسی میں، عربی میں، انگریزی میں، ان کی کتابیں۔ ایک شخص اتنی کتابوں میں لکھ رہا ہے، اور اس صدی میں ممکن ہے کہ پہلی، دوسری، چوتھی، پانچویں صدی میں یہ بات ہوتی ہو، اس صدی میں واحد شخصیت تھے ہمارے خیال میں جو دنیا بھر میں گھومتے پھرتے تھے اور کسی ملک کی شہریت ان کے پاس نہیں تھی۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ وہ کیوں نہیں لی، پھر میں اپنے موضوع سے بہت زیادہ ہی ہٹ جاؤں گا۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کے نسبت سے ہمیں جو چیزیں حاصل ہوئیں، ان کو تھوڑا سا دیوبندی بھی بنا دوں آپ کی نشست میں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد تھے وہ، اور جامعہ عثمانیہ میں ان سے پڑھایا انہوں نے۔ تو ان کی وساطت سے براہ راست سیرتی مصادر میں جو اضافے ہوئے، ان میں 2 اہم ترین چیزیں ہیں۔ ایک محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کے کتاب سیرت، کتاب المغازی کا ایک مخطوطہ انہوں نے ایڈٹ کیا، اس کے 3-4 مخطوطے ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان پہ بات کرتے ہوئے آؤں گا اس پہ۔ اور ایک یہ کتاب المحبر ہے ابن حبیب البغدادی رحمہ اللہ کی، جو ان کے توسط سے ہمیں ملی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ اس خطے کی دوسری ہماری، یعنی ہندوستان سے شائع ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارا علاقہ ہے سارا، ویسے تو ہر ملک ماس کے ملک خدا ہے ماس، لیکن بہرحال یہ تو جغرافیہ اعتبار سے بھی تو حیدرآباد دکن سے وہ شائع ہوئی تھی۔ ان کی کتاب نہ صرف وہاں سے شائع ہوئی، ہم نہ صرف ہمارے ہندوستان کی ایک شخصیت نے اس کو ایڈٹ کیا اور دریافت کیا، بلکہ اس کا ترجمہ بھی ہمارے یہیں سے شائع ہوا، کراچی سے قرطاس نے شائع کیا۔ ان کی دوسری کتاب المنمق فی اخبار قریش ہے، یہ بھی یہیں سے شائع ہوئی، بعد میں باہر سے بھی شائع ہوئی، لیکن پہلا ایڈیشن غالباً 1964 میں یہاں سے شائع ہوا۔ المنمق اپنے نام سے واضح ہے کہ المنمق فی اخبار قریش، تو قریش کے احوال پر مشتمل ہے، لیکن قریش کے احوال میں سیرت کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ حلف الفضول کا ذکر اس میں ملتا ہے، حلف مطیبین کا اس میں ذکر ملتا ہے، اسی طرح دوسرے واقعات سیرت اس میں موجود اور میسر ہیں۔ یہ دونوں کتابیں بہت سلیقے سے شائع شدہ موجود ہیں، نیٹ پہ PDF بھی اویلیبل ہے۔ تیسری کتاب ان کی ایک اور دلچسپ کتاب ہے، اور سیرت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اعجاز سیرت کا درجہ حاصل ہے، اس کو ہم نے ذکر کیا تھا کل بھی، اعجاز سیرت کے حوالے سے ایک آدھ اشارہ کیا تھا۔ مختصر ترین کتاب، غالباً 32 یا 36 صفحے ہیں، صرف 32 یا 36 صفحے موجود ہے میرے پاس۔ حسین علی محفوظ نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، امہات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کی خوبی کیا ہے، ہم میں سے کتنوں کو اپنی نانی کی والدہ کا نام یاد ہوگا؟ مجھے معلوم ہے، ویسے ہے کسی کو نانی کی والدہ؟ ایک اور آپ کو بھی معلوم ہے، زبردست ہے۔ بس اس کتاب میں صرف نسب بیان کیا ہے، مطلب بنت فلاں بنت فلاں بنت فلاں بنت فلاں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نانیوں کو، مطلب امہات کو، نانی تو نہیں کہیں گے، امہات کو، یہ مطلب حضرت آمنہ ہے، یا پھر ان کی والدہ ہے، یا پھر ان کی والدہ ہیں، یا پھر اور آپ کے جو اس طرح کے خاندان کے اوپر کی شخصیات ہیں، ان میں ایک ایک خاتون کے 7، 8، 10، 11 تک مائیں ذکر کی ہیں۔ ماں کی ماں، 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 ماں کی ماں۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایک شخصیت دنیا میں نہیں ہوگی، نہیں ہے، یقین سے کہہ رہا ہوں، جس کی آگے کی ایک سگی ماں کی بات نہیں ہو رہی، ماؤں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی 10 12 پشتوں تک کوئی نسب بیان کر سکے، نہیں ہو سکتا۔ یہ سیرت طیبہ کا اعجاز ہے، یہ ایک علیحدہ گفتگو کا موضوع ہے، کبھی موقع ملے تو اس پہ بات کریں گے۔ اعجاز سیرت یہ الگ موضوع ہے، یہ الگ دنیا ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ کتنی غیر معمولی کتاب ہوگی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی کوئی صورت ہو اور اس کو ہم اردو میں منتقل کریں، لیکن صرف نسب ہے، کسی کی کیا دلچسپی کی چیز ہوگی؟ تو وہ تو عربی میں بھی وہی رہے گا، اردو میں بھی وہی رہے گا، اس کو کیا کیا جائے؟ تو کوئی چیز ابھی سمجھ میں نہیں آئی۔ احوال یا تو پھر کوئی اتنی محنت کی جائے کہ سب کی تاریخوں میں کچھ حالات بھی جمع کر لیے جائے، یہ کام ہو سکتا ہے، آپ میں سے کوئی کریں یا مل کے کریں کچھ لوگ، تو یہ ایک غیر معمولی چیز ہے جو اردو میں بھی آنی چاہیے، لیکن کسی ترتیب سے۔ ابن حبیب بغدادی کی 3 کتابوں کے بعد چوتھی کتاب کا جو تعارف آنا چاہیے وہ اس کی نسب پر ہے۔ نسب ظاہر ہے کہ ایک اہم چیز ہے، نسب پر کافی کتابیں لکھی گئی، میں موضوعات کی تفصیل پہ جب آؤں گا تو انشاءاللہ ایک دو باتیں اس پہ عرض کروں گا، اور میں ایک کتاب ابن حبیب البغدادی کی بھی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے چیزیں مرتب کی ہیں، اور وہ کتاب شائع ہو چکی ہے، جس وقت اس کی تفصیل نظر نہیں آ رہی مجھے، لیکن بہرحال اس میں ہمارے لیے کوئی دلچسپی کی چیز نہیں تھی۔ ابن حبیب بغدادی کے بعد ایک اور اہم نام ابو عبید قاسم ابن سلام کا ہے۔ یہ 224 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تاریخی ترتیب سے ذرا پہلے پیدا ہوئے، یہ پہلے ذکر آنا چاہیے تھا۔ ابو عبید ہوں یا اس نوعیت کی اور شخصیات، ان کا جو بڑا حوالہ ہے وہ ہے کتاب الاموال، لیکن ان کی 2 کتابیں ہمارے درمیان سیرت کی موجود ہیں۔ کتاب الاموال کے علاوہ الخطب والمواعظ بھی ان کی کتاب موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ایک علیحدہ عنوان ہے، اور محققین کی دلچسپی کا باقاعدہ عنوان ہے، اس پر الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو بہت سے لوگوں نے جمع کیا ہے، ہم نے بھی ایک کام کیا ہے، ابھی تک شاید نہیں ہو سکا، اس لیے زیادہ متون ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان میں جو قدیم ترین متن ہے وہ ابو عبید قاسم ابن سلام کا ہے، الخطب والمواعظ، لیکن یہ بہت مختصر موضوع ہے، اس میں 10 ابواب ہیں، اور زیادہ حصہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ انبیاء کرام کے مواعظ اور خطبات پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کے خطبات اس میں موجود ہیں، لیکن اس میں 2 روایات ایسی ہیں جن کو خطبہ کہا جا سکتا ہے، اور وہ انہوں نے جمع کی ہیں، ان کا تعلق خطبہ حجۃ الوداع سے ہے۔ ضمن میں 2 باتیں عرض کر دوں۔ خطبات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے کام کیا ہے، انہوں نے عام طور پر خطبے کی تعریف متعین نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی روایات خطبات میں جمع ہو گئی ہیں جو خطبہ نہیں کہلا سکتی، اسی لیے جب ہم نے کام کیا تو ہماری جمع کردہ روایات دوسروں کے مقابلے میں کم ہیں، حالانکہ ہم نے بعد میں کیا، لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے پہلے خطبے کی تعریف متعین کی ہے، پھر صرف ان روایات کو جمع کیا ہے جس پہ جو اس تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ مثال کے طور پہ محمد خلیل الخطیب کی خطب النبی، خطب الرسول کے نام سے کتاب ہے، اس پہ انہوں نے 570-75 خطبوں کا دعویٰ کیا ہے، 575، لیکن جب ہم نے اپنی تعریف کے اعتبار سے اس کا تتبع کیا تو اس میں 250 خطبے بھی نہیں ہیں، 200 کچھ خطبے ملتے ہیں، میں نے ان کو الگ سے ان کی فہرست بنائی۔ تو خطب المواعظ میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم اس تعریف کو پیش نظر رکھیں، وہ تعریف کیا میں عرض کرتا ہوں، تو اس میں محض 2 روایتیں ہمیں خطبے کی ملتی ہیں۔ ہم نے اس کا جو کرائٹیریا متعین کیا وہ یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر خطبے کے طور پہ فرمایا، اور اس کی صراحت خطبے میں موجود ہے، یعنی قام فینا صلی اللہ علیہ وسلم، قام علی المنبر، قعد علی المنبر،
خطبنا، صیغہ یہ بیان کر رہا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک اور جملہ آپ کا ملتا ہے، وہ اس کی بھی وضاحت ہوتی ہے، بس صرف جملہ کافی نہیں. وہ یہ کہ آپ نے فرمایا، وہ تو صحابہ نے ندا دی الصلاۃ جامعۃ، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قعد وقال، تو جب آپ نے لوگوں کو جمع کیا، پھر آپ تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے گفتگو فرمائی، تو ظاہر ہے وہ خطبہ ہے، تقریر ہے. بہرکیف الخطب والمواعظ کے بعد جو سب سے اہم چیز ان کی ہے وہ کتاب الاموال ہے. کتاب الاموال کے نام سے بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور کتاب الاموال میں جو اہم ترین کتاب ہے وہ ابو عبید قاسم ابن سلام کے بعد ابن زنجویہ کی کتاب الاموال ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سب سے پہلے ہمیں انہی کے معاصرین میں ملتی ہے وہ المدائنی کی کتابیں ملتی ہیں. لیکن بہرکیف وہ اتنی چونکہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اس لیے وہ ہماری دلچسپی کا موضوع نہیں ہے. ان کا ذکر ملتا ہے لیکن وہ کتاب شائع شدہ نہیں ہے. خطب والمواعظ میں اپنا کتاب الاموال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی امور پر حوالے درج ہیں، اور ان کے اقتباسات، ان کی تفصیلات درج ہیں. یہ اصل میں دو موضوعات ہیں جو الگ الگ عنوان سے ہیں، لیکن ان میں باہم موضوعاتی تداخل ہے، اور اس پہ دونوں موضوعات پہ کئی کتب شائع شدہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک ہے کتاب الاموال، وہ اموال کا نام، الاموال کتاب الاموال. اس میں جو مفصل ترین کتاب ہے وہ ابن زنجویہ کی ہے، 3 جلدوں میں، اور جو پہلی اور مختصر کتاب ہے لیکن جامع ترین کتاب ہے وہ ابو عبید قاسم ابن سلام کی کتاب الاموال ہے. یہ سب شائع شدہ موجود ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ میں وہ صرف ان کتب کا تعارف کرا رہا ہوں جو شائع شدہ موجود ہیں، سیرت کے مصادر ہیں، لیکن ان پہ ہماری توجہ نہیں ہے، عام طور پر ذکر نہیں ہوتے. یہاں میں ایک بات میں پہلے کہنا چاہتا تھا، بھول گیا، بس میں نے عرض کیا کہ ہماری گفتگو ایسی غیر مرتب سی ہوتی ہے. وہ یہ کہ مصادر سیرت سے مراد کتب سیرت نہیں ہوتے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. مصادر سیرت سے مراد کتب سیرت نہیں ہوتی، یا صرف کتب سیرت نہیں ہوتی. مصادر سیرت کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ کتاب جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ تفصیلات موجود ہیں. اب لغت کی کوئی کتاب ہے یا قبائل عرب کی کوئی تاریخ ہے، میں کچھ کتابوں کے نام ابھی لیتا ہوں سرسری سا، بہت سی کتابوں کا تعارف نہیں ہو سکے گا، میں ان کو سرسری آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب یہ جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ان کو کتابوں کو اصلاً سیرت کی کتاب نہیں کہا جا سکتا. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کتاب لکھی گئی، آپ کے ترکے پر کتاب لکھی گئی، آپ کے خطب پہ براہ راست کتاب لکھی گئی، آپ کے شمائل پر کتاب لکھی گئی، یہ سب سیرت کی کتابیں. لیکن نسب قریش پر کتاب لکھی گئی تو اصلاً تو سیرت پہ نہیں ہے. قبائل عرب پر کتاب لکھی گئی تو اصلاً تو سیرت پہ نہیں ہے. تاریخ عرب پر کتاب لکھی گئی تو اصلاً سیرت پر نہیں ہے، لیکن مصادر سیرت ہے، کیونکہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اشارے میسر ہیں. تو مصادر سیرت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کتاب الاموال اور کتاب الخراج عنوان سے جو کتابیں موجود ہیں، ان میں سیرت کے حوالے سے بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اس کی تفصیلات، اور اس میں خاص طور پر جو تفصیلات ملتی ہیں وہ 3 بڑے عنوانات پہ ملتی ہیں. لوگوں کے ساتھ مالی معاہدے، جنگوں کا معاملہ، جہاد جو جاری رہا اس میں یہ کہ لڑائیاں ہوئیں، صلح ہوئی، فتح ہوئی، کامیابی ہوئی، اس کے نتیجے میں مال غنیمت ملا، جگہ ملی، کوئی زمین گرفت میں آئی، وہ زمین رکھی گئی یا نہیں رکھی گئی، اور پھر خراج. یہ تینوں چیزیں مالی امور سے تعلق رکھتے ہیں. جو مالی معاملات ہیں، معاہدات ہیں، اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک ہے حکومتوں کے معاہدے، ایگریمنٹس، اور ایک ہے کہ کسی شخصیت کو، کسی قبیلے کو، کسی قوم کو، کسی سردار کو، کسی صحابی کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی جگہ الاٹ کی، آپ نے کوئی وقف کی، یہ وقف ہے فلاں پہ. یہ جو اوقاف کا معاملہ ہے یہ ہماری بڑی دلچسپی کا عنوان ہے، یہ سیرت کا بہت بڑا عنوان ہے. اور اوقاف نبوی اور اوقاف صحابہ پہ الگ سے ایک ڈاکومنٹ آنا چاہیے. اس پہ بہت کام ہو چکا ہے، لیکن الگ سے چیزیں ایسے مرتب ہوں کہ جتنے اوقاف ہیں اس کی ایک فہرست بن جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقف ہے اور یہ آپ کے نام پر وقف ہے. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وقف کیا، ایک ہے آپ کو کسی صحابی نے، حتیٰ کہ بعد یہودیوں کا ذکر آتا ہے، دوسرے حضرات کا، انہوں نے آپ کے لیے کوئی چیز وقف کر دی، اور ایک ہے آپ کے حکم پر وقف کیے گئے.
یہ الگ کرنے کا کام ہے. مثلا حضرت عثمان نے کنواں لیا اور وقف کر دیا، تو ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کنواں ہے نا، وہ آپ کے حکم پر وقف ہوا ہے. حضرت عثمان غنی نے اس خود تو نہیں کیا. اور یہ وہ اوقاف کی بحث اس لیے دلچسپ ہے کہ اس سے صحابہ کرام کی شخصیت کا جو پرسیپشن ہے وہ بڑا بدل جاتا ہے، ان کا تاثر تبدیل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہماری روایات عجیب و غریب ہیں. اور اہل سنت کا ویسے ہی زور اس پہ لگتا ہے کہ بھئی شیعوں کو ناراض کرنے کے لیے اہل بیت کو تھوڑا سا رگڑا دے دو، کوئی حرج نہیں. عجیب بات ہے، حضرت علی نے جو براہ راست اپنے عہد میں اپنی زندگی میں وقف کیے ہیں امت کے لیے، قوم کے لیے، ان کی تعداد 30 سے زیادہ ہے. یہ الگ وقف ہے. اس کا مفہوم سمجھیے کیا ہوگا، کس قدر مالی اعتبار سے امت ان کے زیر بار ہوگی. یہ فہرست مرتب ہونی چاہیے یہ کرنے کے کام. فہرست سازی عہد تابعین اور تبع تابعین کی ایک روایت ہے. میں آگے جانا چاہتا تھا، چونکہ لفظ فہرست آئی ہے تو میں اس طرف چلا جاتا ہوں. فہرست کا مفہوم ہوتا ہے چیزوں کا ڈیٹا. آج کا فہرست کرنے کا طریقہ الگ ہے کہ بھائی وہ ایکسل پہ شیٹ بنا دیں اور بڑی مرتب انداز میں چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ابتدائی عہد کی چیزوں کا طریقہ فہرست سازی کا الگ تھا. اس میں جو نمائندہ ترین شخصیات ہیں اس میں ابن ابی بغدادی فہرست ساز شمار ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ المنمق میں یہ بیان کرتے ہیں کہ لکھنے پڑھنے والے لوگ کون کتنے تھے. یہ فہرست ہوئی نا، شخصیات کا ذکر. یا فلاں موقع پہ فلاں شخصیات، ان کی یہ فہرست آ گئی. یا بدر کے لوگوں کو لوگوں نے فہرست مرتب کی، اس پہ نام الگ الگ کتابیں مرتب ہوئی ہیں. ان کے بعد جو دوسری بڑی شخصیت ہمیں ملتی ہیں وہ ابن قتیبہ کی ہے. ابن قتیبہ دینوری کا جو ایک تو کتاب جو سب سے اہم فہرست سازی کے حوالے سے ان کی کتاب ہے وہ ہے المعارف، اور وہی سیرت کا ایک بنیادی حوالہ بنتی ہے. المعارف میں انہوں نے طرح طرح کی چیزوں کی فہرستیں مرتب کی. یہ ایک کرنے کا کام ہے جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. ہماری اس بحث میں چند شخصیات کا نام آنا بہت وضاحت کے ساتھ ضروری ہے جن کے کام شائع شدہ ہے. جن کے کام شائع شدہ نہیں ہے وہ سب میں یہ نظر انداز کر رہا ہوں. ان میں ایک ہے 217 میں انتقال ہوا ہے عبد المالک بن قریب الاسمعی. تاریخ عرب کے حوالے سے قدیم ترین شخصیت جو ہمارے درمیان موجود ہیں وہ یہ ہیں. ان کی تاریخ عرب قبائل تاریخ العرب قبل الاسلام کے نام سے ان کی کتاب ہے. یہ ان کی سب سے بڑی اہمیت ہے. اس میں سب سے بڑی بات جو وہ یہ بیان کرتے ہیں وہ اپنے وقت کے خلیفہ وقت کو انہوں نے مخاطب کر کے کتاب لکھی ہے، اور یوں کہتے ہیں یا امیر المومنین ہمیں یہ واقعہ معلوم ہوا اور فلاں نے یوں بیان کیا، اور پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ اسلوب کے اعتبار سے ایک دلچسپ چیز ہے. اس کے بعد اہم ترین شخصیت ہماری جن کی طرف کتاب باقاعدہ موجود ہے وہ یہ ہے مروج بن عمر السدوسی. اس کتاب میں انہوں نے مختلف قبائل کی تاریخ بیان کی ہے. مثلا ان کا اسلوب یہ ہے کہ بنی مطلب کے حلیف، بنی عبد شمس کے حلیف، بنی زارا کے حلیف، بنی فلاں کے حلیف. اب وہ فلاں قبیلہ فلاں کا حلیف تھا، وہ قبیلہ کون سا تھا، اس قبیلے کی تاریخ کیا رہی، اس قبیلے نے یہ جو اتفاق کیا ان کے ساتھ، یہ حلف کا رشتہ ہوا، یہ کب ہوا. تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے قبائل کی تاریخ کے واقعات ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ آ جاتے ہیں. پھر ایک شخصیت جن کی کتابیں ایک آدھ شائع ہو چکی ہیں لیکن ان کا بہت بڑا کام ہے. میں اگر اس کی کتابوں کو شمار کروں تو شاید 30 سے زائد کتب ہیں اور سب کی سب سیرت پر ہیں اور مختصر اور مطول ہے، لیکن ان کی تاریخ زیادہ نہیں ملتی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت موضوعاتی اعتبار سے کتب لکھنے کا رجحان بھی 30ویں صدی میں پیدا ہو چکا تھا. وہ ابو الحسن علی بن محمد المدائنی ہیں. 225 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی اگر کچھ فہرستیں میں عرض کر دوں کتابوں کی تو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کیا لکھتے رہے ہیں. ان کی ایک کتاب جو ہمارے سامنے شائع شدہ موجود ہے وہ ہے المغازی، لیکن اس کے بارے میں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ شائع شدہ ہے یا نہیں. جیفریان ایک شیعہ عالم ہیں اور
اس زمانے کے متون پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے جو فارسی اور اردو میں دونوں موجود ہے, عربی میں بھی موجود ہے. وہ میرے پاس فارسی متن اور اردو ہے, فارسی اصل ہے, اردو اس کا ترجمہ ہے. اس میں انہوں نے ان کی بہت سی کتابوں کا ذکر کیا ہے, لیکن جو میرے سامنے ان کی کتابوں کی تفصیل موجود ہے ان میں اخبار المنافقین, اخبار النبی, ازواج النبی, امہات النبی اور رسائل النبی اہم ترین کتب ہیں. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ موضوعات کے اعتبار سے انہوں نے مختلف انداز سے تنوع اختیار کیا ہے. اب ہم جلدی سے کچھ کتابوں پہ کچھ موضوعات کی کتابوں پر بات کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ سیرت کے موضوعات مختلف ہیں اور ان پر موضوعاتی اعتبار سے کتابیں ابتدائی صدی میں شائع ہونا شروع ہو گئی تھی. ایک تو بڑا عنوان مغازی کا ہے, اس پر ہم کل بات کر چکے ہیں کہ مغازی مترادف تھا اس زمانے میں سیرت کے حوالے سے. مغازی کے حوالے سے جو بڑی بڑی کتابیں مرتب ہوئی ہیں اس پر ہمارے ایک ابتدائی عہد کی کتب مغازی پر ایک مضمون ہمارا شائع ہو چکا ہے, لیکن دیکھیے اب کمال یہ ہے کہ مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ کہاں چھپا. غالباً ہمارے کوئٹہ سے ہمارے دوست سے وہ شائع کرتے ہیں, راحت القلوب, ایک ریسرچ جرنل ہے IGC اپروفڈ, شاید اس میں شائع ہوا. اس میں جو اہم ترین کتب ہیں کتاب المغازی کے عنوان سے جو شائع شدہ ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں. میں صرف ایک فہرست صاحب کے سامنے ایسی یادداشت کی بنیاد پہ دہرا دیتا ہوں. چاہے وہ اصل ہوں, چاہے وہ بعد میں متون سے مرتب کی گئی ہوں. عروہ ابن زبیر, ابن شہاب زہری, موسیٰ بن عقبہ, سلمان بن ترخان التیمی, معمر بن راشد, محمد بن اسحاق, محمد بن عمر واقدی, ابن ابی شیبہ, یہ میں نے 8 کتابیں کی ہیں. ایک آدھ شاید مجھ سے چوک گئی ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ شائع شدہ کتب یہی ہے. مغازی کے علاوہ شمائل پر ابتدا میں کام ہوا, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سیاستہ کی اہم ترین کتاب ترمذی سنن الجامع کے امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ 269 ہجری میں ان کی وفات ہے, تو 3 صدی کے آدمی ہیں. ان کی کتاب الشمائل سب سے اہم ہے. گو کہ اب شمائل پر بہت کام ہو چکا ہے اور بہت جامع قسم کی کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود شمائل کی اہمیت مسلم ہے. اور جو منہج امام ترمذی رحمہ اللہ نے مرتب کیا تھا وہ تقریباً فالو کیا جا رہا ہے. اگرچہ شمائل کی جو تعریف متعین کی جا سکتی ہے اس کی روح سے بعض روایات شمائل ترمذی کی شمائل کے دائرے میں نہیں آتی, بعض چیزیں, لیکن بہت مختصر ہے. اس لیے کہ شمائل سے جو عمومی طور پہ مراد ہوتا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ کے معمولات, آپ کا عمل, آپ کیا کریں, مطلب کھاتے کیسے تھے, اٹھتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, ملتے کیسے تھے, اور یہ پھر آپ کا چہرہ انور کیسا تھا, آپ کے ابرو و رخسار کیسے تھے, آپ کے بال مبارک کیسے تھے, یا پھر آپ کا سامان, آپ کی نالین مبارک, آپ کی ٹوپی, آپ کے کپڑے وغیرہ وغیرہ, رنگ کون سے پسند تھے وغیرہ وغیرہ. شمائل ترمذی ہمیشہ سے پڑھتے آئے, سنتے آئے, چلتے آئے. کچھ عرصے سے میری خواہش تھی کہ شمائل کے ہمارے نصاب میں شامل ہونے کے باوجود بعض جگہ بڑا اطمینان ہوتا ہے, بلکہ بعض جگہ بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک استاد ملے ہمیں ایک مدرسے کے, انہوں نے بتایا میں 4-4.5 مہینے لگ کے پڑھاتا ہوں. بڑا خوشی ہوئی, دل خوش ہوا کہ سیرت کی براہ راست ایک کتاب ہے, اس کا کوئی حق ادا کر رہا ہے. لیکن بہت سی جگہوں پہ یہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سرسری نظر سے گزارا جاتا ہے کہ اس کو مطلب ایک تکلیف دہ طریقہ تدریس اختیار کیا جاتا ہے. تو ہمارا خیال ہوا کہ ہم اس کو عوام کے لیے درس کی شکل شروع کریں. وہ دوسرے کاموں میں پھر کوئی داعیہ بھی ذاتی تھا, کہیں اوپر سے پریشر آتا, دباؤ آتا کوئی سننے والوں کی طرف سے, تو شاید ہو بھی جاتا. ایسی زبردستی پکڑ کے لوگ بٹھا لیتے ہیں تو کچھ کام بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ ہمارا ایک ماہانہ درس چل رہا ہے, پھر اس میں موضوعاتی اعتبار سے ہم نے شروع کیا تھا. تو جب حج تک ہم پہنچے تو مجھے خیال ہوا کہ ہم دوسرے موضوعات روک کے پہلے شمائل شروع کریں. تو حالانکہ پہلے میرا طریقہ یہ تھا کہ میں سیاستہ کی روایات کا خود انتخاب کر کے وہ موضوع پیش کرتا تھا, لیکن بعد میں پھر میں نے شمائل کو شروع کیا. تو جب شمائل کو اس نظر سے دیکھنا شروع کیا تو ایک عجیب بات یہ سامنے آئی کہ اس کی تو روایات پہ اتفاق نہیں ہے. ہر نسخے کی تقریباً روایتوں کی تعداد الگ ہے. اب دیکھ لیجئے, کہیں 248 ہیں, کہیں 218 ہیں, کہیں 225 ہیں.
اب وہ اس کی نمبروں میں کیا صورتحال ہے، میں ابھی حدیث نمبر 36 تک پہنچا ہوں، 3 درس ہو چکے ہیں، 3 درس ہوئے ہیں ابھی، ہر انگریزی مہینے کا آخری اتوار کو ہوتا ہے 12 بجے سے، تو اس تک تو میں نے کوئی فرق نہیں کیا، کیونکہ میں ان 8-10 جو نسخے میرے پاس موجود ہیں ان کو میں ملا رہا ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ میں ملا پاؤں گا اس طرح، کیونکہ درس کی جب تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے اس وقت توجہ دوسری طرف ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زبان، اس کے الفاظ، اس کے صیغے، اس کے لغات وہ ذرا مشکل ہے، تو اس کو ذرا غور سے دیکھنا پڑتا ہے، ایک عمومی انداز نہیں ہوتا کہ بھئی روایت دیکھی اور جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا بیان کر دیا۔ بہرکیف یہ شمائل کی اپنی اہمیت ہے۔ تو دوسرا بڑا عنوان جو ہمارا سیرت پر بنتا ہے وہ شمائل ہے۔ تیسری چیز ہے تاریخ عرب۔ تاریخ عرب کے حوالے سے ہمارے درمیان کئی کتب موجود ہیں، میں نے ابھی ایک کتاب کا آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے علاوہ بعض کتب تاریخ کی ایسی ہیں جو ابتدائی عہد میں شائع ہوئی ہیں اور وہ شائع شدہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مثلا معمر بن مسنہ التیمی البصری 209 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی کتاب ایام العرب قبل الاسلام ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے لیے دلچسپی کی بہت سی چیزیں موجود ہوں گی۔ اسی طرح بعض کتابیں نسب اور انساب پر ہمارے درمیان موجود ہیں، یعنی انساب قریش، انساب عرب وغیرہ، اور ان میں بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک تاریخ سے ملتی جلتی چیز ہے کہ اس میں نسب کے حوالے سے چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ، ان کا جغرافیہ بیان ہوتا ہے۔ ان میں جو اہم ترین شخصیت ہیں وہ زبیر بن بکار ہیں، ان کا جمہرۃ النسب قریش واخبارها، یہ ان کی کتاب بڑی معروف اور متداول ہے۔ لیکن میں ایک شخصیت کا تعارف اہتمام سے کرانا چاہتا ہوں، وہ ابو عبداللہ مصعب بن عبداللہ بن مصعب بن ثابت ہے، 236 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ نسب پہ اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب نسب قریش مرتب شدہ موجود ہے، شائع شدہ موجود ہے۔ یہ جو میں نے ابھی زبیر بن بکار کا ذکر کیا 256 میں جن کا انتقال ہوا، ان کے بھتیجے ہیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ زبیر بن بکار ان کے بعد وفات پاتے ہیں 256 میں، یہ 236 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے 20 سال پہلے، اور ان کے روایت کو بہت زیادہ درجہ استناد حاصل ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ نسب کے ماہر تھے بلکہ یہ شاعر بھی تھے، اور ان کے کلام کی یہ اہمیت ہے کہ اغانی جیسے مقام پر اس کے ہاں ان کا کلام موجود ہے اور انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ نسب پر زبیر بن بکار اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی کتاب شائع شدہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ مصعب زبیری کی کتاب موجود ہے، مصعب ابن زبیر کی کتاب موجود ہے، یہ تمام نسب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر بلازری آ جاتے ہیں انصاب الاشراف میں، اور اس کے بعد پھر سمانی آتے ہیں 6 ہجری میں، ظاہر ہے کہ وہ پھر ہمارے دائرے سے باہر ہے آج کی موضوع سے، لیکن بلازری سے پہلے اور بلازری کے معاصرین میں 1 سے زائد کتب ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ بلازری کے انصاب الاشراف متداول ہے، دوسری کتابیں لوگوں تک شاید دسترس میں نہیں پہنچی یا دلچسپی نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں۔ پھر اہم ترین چیز تاریخ مکہ اور مدینہ ہے۔ مکہ اور مدینہ کی تاریخ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ، مسلمان کے لیے کیا اس کی نسبت ہے۔ مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خالصتاً اہمیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی پہلی نسبت حضرت ابراہیم ہے، پھر حضرت اسماعیل ہے، پھر حضرت حاجرہ ہے، اس کے بعد پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھیں اس وقت بھی چاہے حضرت ابراہیم ہو چاہے حضرت اسماعیل ہو، وہ بات کیا کر رہے تھے؟ دعا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کی کر رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس وقت بھی وہ ان کو یاد کر رہے تھے۔ تو نسبت مکہ ہو نسبت مدینہ ہو، مسلمان کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پھر مدینہ کی نسبت ایک غیر معمولی نسبت ہے۔ ہم لوگ اس معاملے میں کبھی کبھی محسوس ہو رہا ہے، تو میں اپنا احساس پیش کر رہا ہوں کہ کسی اور موضوع کے غلبے کی وجہ سے شاید ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی اسپیس دینا پڑے گا، ہم اصل اپنی نسبتوں کو وہ مقام نہیں دے پاتے جو ان کا حق ہے۔ تصور کیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چھپ کر روانہ ہوتے ہیں اور ابھی یثرب کا قصد یثرب پہنچے نہیں ہیں، اس کے نام یثرب ہے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. آپ کو بہت سی جگہ دکھائی گئی. حضرت جبریل امین نے آپ کو کئی جگہ پہ اتارا اور کہا کہ یہاں 2 رکعت پڑھیے. اس میں ایک مقام پہ اتارا, وہ کوئی نخلستان تھا, آپ نے وہاں نماز پڑھی. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ یثرب ہے. تو یہ یثرب ہے, اس روایت میں, روایت معراج میں یہ یثرب کے نام سے موجود ہے, اور آپ یہاں ہجرت کریں گے, یہ آپ کا دارالہجرت ہوگا. تو مدینہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. وہ مدینہ نہیں ہے. مدینہ تو آپ جانتے ہیں شہر کو کہتے ہیں, مدینہ تو کوئی نام نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یثرب ہے یا یثرب نہیں ہے, اب یہ مدینہ تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور مختصر ہو کے وہ مدینہ ہو گیا. تو یہ جو بے جان سے در و دیوار, یہ پہاڑ, یہ پہاڑی زمین, اور اس پہ بنے ہوئے کچے گھروندے, کچی چھت, کچا فرش, کھجور کے تنے, کھجور کی شاخیں, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے زندگی پا جاتی ہیں, قیامت تک کے لیے مدینہ النبی ہو جاتی ہیں. تو اگر ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس جاندار وجود کا 5.5-6 فٹ کے انسان کا اگر تعلق قائم ہو جائے تو اس میں کتنی زندگی دوڑ سکتی ہے. یہ نسبت تازہ کرنے کے لیے مدینہ کی نسبت کو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو تاریخ مدینہ ہے, تاریخ مکہ ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. اس پہ جو قدیم ترین کام ہوا ہے وہ ابن زبالہ کا ہے. 199 میں ان کا انتقال ہوا. تاریخ مدینہ موجود ہے, اس کا انتخاب بھی موجود ہے, مختلف جگہوں پہ کچھ کام ہوا ہے, کچھ چیزیں ملتی ہیں. اور اس کے بعد پھر جو 2 نام بڑے ملتے ہیں وہ فاقہی اور ازرقی ہیں. تاریخ فاقہی کی تاریخ مدینہ, ازرقی کی تاریخ مکہ. یہ سب 30 صدی کے آدمی 240-46 یہ ان کی تاریخ وفات, تاریخ پیدائش 42-46 یہ ہیں. ان دونوں نے بنیادی متون کے طور پہ مکے اور مدینے کی تاریخ کو منضبط کیا. اور پھر جو اب تازہ ترین کام مدینہ منورہ کی تاریخ پر ہے, ظاہر ہے کہ اس میں ہماری دلچسپی کا عنوان کم ہے کیونکہ وہ مدینے کی آج کی تاریخ ہے. وہ ایک غیر معمولی کام ہے. علی الکاکئی دتور ایسا کچھ نام ہے. مدینہ طیبہ میں ایک مشروع احد کے پاس ایئرپورٹ کی طرف سے آتے ہوئے ایک جگہ ہے, کوئی نام علاقے کا میں بھول رہا ہوں, وہاں انہوں نے معالم المدینہ المنورہ کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا, اور اس کی کوئی جلدوں کی ترتیب بڑی عجیب رکھی ہے. ہر جلد, ہر حصے کو انہوں نے الجز کا نام دیا ہے, اور پھر جو جز ہے اس کے پھر حصے ہیں, کہیں ہیں کہیں نہیں. تو اب تک جو آخری جز چل رہا ہے وہ الجز التاسع ہے, 9واں جز. لیکن جز التاسع کی جو جلدیں میرے پاس موجود ہیں وہ 23 ہیں ابھی تک, ایک جز التاسع کی. مجموعی طور پر ان جلدوں کی تعداد 40 سے زائد ہے جو ہمارے پاس ہیں, اور ابھی وہ شائع ہو رہی ہیں. پچھلی بار مطلب اس بار ہم اپنے سفر میں وہاں نہیں جا سکے, تو ہمیں ابھی تازہ علم نہیں کہ کیا شائع ہوا کیا نہیں ہوا, باہر کیا. اس میں انہوں نے قدیم اور جدید تاریخ کو موضوعی اعتبار سے مرتب کیا ہے. یعنی جبال مدینہ منورہ پہ الگ سلسلہ ہے, وہ ایک جز ہے. غزوات پہ الگ جز ہے, یہ غزوات کا چل رہا ہے جو مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح ایک ان کا سلسلہ ہے حرات پہ. ہم جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ بنیادی طور پہ حرات کے درمیان ہے. حرا اس پہاڑ کو کہہ سکتے ہیں, یا پہاڑی سلسلے کو جو مختلف یہ اپنا آتش فشاں کے سبب, آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے وہاں پہ جو لاوے نکلتے ہیں, وہ لاوا جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کو حرا کہتے ہیں. یعنی وہ سیاہی بھی ہوتی ہے اس میں, اور اس کے نتیجہ یہ ایک الگ موضوع ہے حرات مدینہ. یہ ایک سیرت, اعجاز سیرت کا ایک پہلو بن سکتا ہے. یہ جغرافیہ کا اصل میں علم طبقات الارض کا ایک اصل میں عنوان ہے, لیکن اس کو سیرت سے ریلیٹ کریں تو ایک بڑی دلچسپ چیز سامنے آتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے. ایک جملہ معترضہ عرض کر دیتا ہوں. مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے مدینہ کی برکت کے لیے دعا کی, اور روایتوں میں موجود ہے. اور اس روایت میں یہ تک ہے کہ آپ نے مکے سے مقابلہ کیا. آپ نے کہا جو برکتیں تو نے مکے کے لیے عطا کی وہ سب عطا کر, اور اسے دگنی عطا کر, اسے زیادہ عطا کر. یہ دعا ہے آپ کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہوگی. اب دعا تو آپ کب کر رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ آنے کے بعد.
لیکن دعا کی قبولیت کا جو تکوینی اہتمام ہے وہ آپ کی ولادت نہیں، آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے نہیں، اس کائنات کے ابتدائی دنوں سے شروع ہو گیا ہے، اور ہزاروں سال پہلے یہاں پہ لاوے آئے ہیں، پھٹے ہیں اور وہ ختم ہو گئے۔ لاوا پھٹنا کیا معنی رکھتا ہے؟ لاوا پھٹنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ علاقہ ٹھنڈا ہو گیا، مطلب اب اس کی جو شدت اور حدت ہے اور اس کے جو خطرناک پہلو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تصور کیجئے کہ یہ لاوے موجود ہوتے تو اس وقت مدینہ طیبہ کی کیا کیفیت ہوتی؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک معرض خطر میں ہوتا، پورا خطہ ختم ہو گیا۔ یہ تو ایک پہلو ہے، یہ ظاہر بہت بڑا پہلو ہے اس کی حفاظت کا، اس کے مقام و تحفظ کا۔ لیکن اس سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ لاوے جب اس طرح کے پھٹ جائیں اور آتش فشاں پھٹ کے خالی ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، آتش فشاں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ پھٹتا ضرور ہے، بہتا ضرور ہے، لیکن خالی نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، وہ سجا ہی رہتا ہے۔ آپ ابھی جا کے یوٹیوب پہ نیٹ پہ سرچ کر لیں، بہت سی جگہیں وہاں پہ پھٹ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، سمندر میں گر رہے ہیں اور وہ ختم نہیں ہو رہے۔ تو جب خالی ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ علاقہ، وہ خطہ زرخیز ہو جاتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ معدنیات بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں یا تخلیق ہو جاتے ہیں، یا موجود ہوتے ہیں تو وہ باہر نکل آتے ہیں، یا انسانی دسترس میں آ جاتے ہیں، جو بھی کیفیت ہو۔ جغرافیہ کا اور علم طبقات اور عرض کا سبجیکٹ ہے، میری بہت سنی سنائی سی معلومات ہے، اس لیے میں بہت یقین سے کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے اور مدینے کی تاریخ کی یہ ایک الگ امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، جس پہ ہمیں یہ ایک سیرت کا موضوع ہے، اس لیے میں نے یہ وضاحت پیش کی۔ مکہ مدینے کی تاریخ کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ ازواج اور امہات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ازواج النبی اور امہات النبی پہ میں ابن حبیب البغدادی کی مختصر کتاب کا تعارف کرا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج پر کام کیا گیا ہے۔ کچھ کتابیں شائع ہوئی ہیں، کچھ نہیں ہوئی، جیسے علی بن محمد المدائنی 225 ہجری میں انتقال ہوا ہے، ان کی امہات النبی پہ کتاب ہے، لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ اموال اور خراج پر بات ہو چکی ہے، انصاب پر بات ہو چکی ہے۔ دلائل النبوہ اہم موضوع ہے۔ دلائل النبوہ پہ جو پہلی کتاب ہے وہ ہمارے درمیان موجود جو شائع شدہ کتاب ہے وہ فریابی کی دلائل النبوہ ہے۔ فریابی بھی ہمارے ابتدائی اس عہد کے اہم ترین شخصیت ہیں، اور ان کا کام ان کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، یعنی ابتدائی عہد کے لوگوں میں فریابی کا نام نمایاں ہے۔ آج کی کتب میں جو سیرت کی کتاب بنتی ہے وہ یہی ہے ہماری دلائل النبوہ۔ اس سے پہلے بدائنی کی کتاب دلائل النبوہ ہمارے نام موجود ہے، اور کئی شخصیات نے دلائل النبوہ پہ کام کیا، لیکن وہ کتابیں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ فریابی کا انتقال 301 ہجری میں ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ابتدائی 3 صدی کی کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ فریابی کی دلائل النبوہ اہم ترین کتاب ہے۔ کتاب دلائل النبوہ پہ 2 کتابیں ہمارے درمیان معروف ہیں، متداول ہیں، دونوں بعد کی کتابیں ہیں۔ بہقی کی، ظاہر کہ بہقی 5ویں صدی کے آدمی ہیں، دلائل النبوہ مشہور ہے، یا پھر اصبہانی کی دلائل النبوہ مشہور ہے۔ لیکن جو مطبوع پہلی کتاب ہے وہ دلائل النبوہ ہے فریابی کی، اور اس کا مجموعی ضخامت 150 صفحے سے زیادہ نہیں ہے، 200 صفحے ہوں گے، اس وقت ذہن میں نہیں۔ فریابی کی یہ کتاب، اس کتاب میں کم و بیش 50 معجزات موجود ہیں۔ دلائل النبوہ تو سب سمجھتے ہیں، دلائل، خصائص، اور ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے دلائل کے مترادف کے طور پہ، یہ سب ایک ہی عنوان ہے۔ خصائص النبی، خصائص کبریٰ سیوطی کی بڑی مشہور کتاب ہے، سیوطی تو 11ویں صدی کے آدمی، لیکن خصائص، دلائل اور ایک آدھ اور عنوان ہے، ان تمام یہ باہم ان میں ترادف ہے موضوعی اعتبار سے۔ تو دلائل النبوہ فریابی میں 50 کے قریب معجزات بیان ہوئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر معجزات کھانے پینے کی برکت سے تعلق رکھتے ہیں، اور واقعات سیرت ظاہر ہے، غزوات میں آپ جانتے ہیں، غزوہ احد میں یہ، غزوہ خندق کے موقع پہ یہ ہوا، اور فلاں موقع پہ یہ ہوا، کھجوریں بڑھ گئیں، کھانا بڑھ گیا، دودھ بڑھ گیا، یہ تمام چیزیں۔ اور میں اگر عرض کروں، واقعات سیرت کے حوالے سے چیزیں پڑھتے رہتے ہیں تو کوئی چیز ذہن میں آ جاتی ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے سامنے جو پہلا معجزہ ظاہر ہوا ہے وہ برکت کا ہے۔ یاد کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو آپ دعوت کرتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرماتے ہیں کہ کھانے کا انتظام کرو۔ کھانے کے لیے آپ کیا منگاتے ہیں؟ ایک پیالہ دودھ، ایک دستی گوشت، ایک دست۔ اب اہل علم کا مجمع ہے، ایک دست گوشت کے کیا فضائل بیان کیے جائیں۔ اگر ہم روسٹڈ ران ہمیں میسر آ جائے تو ہم تو اپنے آپ کو خواہ متون کرتے ہیں۔ ہم ہندوستان پاکستان والے کے ہم بہت کھاتے ہیں۔ ہم سے بکرے کی ران ہم مجھ جیسا آدمی شاید پورا نہ کھا سکے۔ آفرین ہے ان اہل عرب کو جو اونٹ کی ران بھی نہیں چھوڑتے، اور ایک سالم اونٹ 5-6 آدمی آرام سے الحمدللہ، 7-8 آدمی، 10 آدمی صاف ہو جاتا ہے۔ باقیات کچھ بچ جاتی ہوں گی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں صرف گوشت نہیں ہوتا، اس کے ساتھ چاول بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک دست ہے، اب اس کو پس منظر کو ذہن میں رکھیں، اور ایک دست ہے، اور کم و بیش 40 اہل خاندان اہل قبیلہ آپ کے، وانذر عشیرتک الاقربین کا حکم ہے، تو اقربین ہے آپ کے، پورا قبیلہ تو نہیں ہے، وہ آپ کے درمیان موجود ہیں، اور ایک پیالہ ہے دودھ کا۔ یہی تو بنا ہے واقعہ جس پہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ پیش کیا تو ابو لہب نے اٹھا دیا، سب سیر ہو گئے۔ سب سیر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اٹھا دیا، ابو لہب نے اٹھا دیا کہ تم پہ محمد نے جادو کر دیا ہے۔ پھر دوسرے دن پھر جمع ہوئے، پھر وہی ایک دست اور ایک دودھ کا پیالہ، اور اس وقت پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، تو اس وقت اس نے کہا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے اپنے آپ کے مقام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تبت یدا ابی لہب، مطلب اتنا شدت کا لہجہ شاید کسی اور واقعے پہ نہیں ہے، ہمارے ہاں قرآن کریم میں کوئی اور ایسا مطلب نہیں ملتا۔ تبت یدا ابی لہب، آپ اس کی لفظوں میں موجود جلالت شان ملاحظہ کیجیے، جو اللہ تعالیٰ کی گرفت، کسی کو گرفت میں لینے کی جو جس میں قوت ہے، وہ لفظوں کے ساتھ دیکھی جا سکتی، ترجمے میں وہ کیفیت نہیں اتاری جا سکتی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پہلا معجزہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کھانے کا ہے، برکت کا ہے کھانے میں۔ تو اس سے ہم یہ ایک بات اور بھی عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ظاہر ہے کہ اس میں معجزہ ہے قرآن کریم، پھر معراج، پھر شق القمر، یا اس نوعیت کے معجزات کا تو کوئی مقابلہ تو خیر معجزے کا ہوتا ہی نہیں، لیکن اس کے حجم کو یا اس کے مقام کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن آپ کے معجزے بھی اکثر عوامی ہیں، کہ بجائے اس کے کہ آپ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیں اور پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں جو ان کے مطالبے تھے، یہ مطالبے تھے ان کے، آپ اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت پانی کی ضرورت ہے تو پانی مل جاتا ہے، کھانے کی ضرورت ہے تو خوراک مل جاتی ہے، مٹھی پر کھجوروں پہ پورا قبیلہ سیر ہو جاتا ہے۔ یہ فوری نوعیت کی ضرورت ہے، یعنی آپ کا معجزہ بھی آپ کی رحمت للعالمینی کا ایک حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں گزارش کر رہا تھا۔ تو معجزات کے حوالے سے دلائل النبوہ پہلی کتاب ہے فاریابی کی، جو شائع شدہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اللہ کرے وہ جلد آ سکے۔ ہم نے ترجمہ شروع کیا ہوا ہے، دیکھیں کب پورا ہوتا ہے۔ پھر ایک کتابوں کا سلسلہ قدیم کتب میں، لیکن وہ کتابیں شائع شدہ ہمارے درمیان بہت کم موجود ہیں، شاید ایک آدھی ہو یا نہ ہو، وہ ہے تسمیہ کے نام سے، مختلف فہرستیں۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، تسمیہ مطلب ہے ان کے تسمیہ بلانا۔ میں 3-4 نام عرض کرتا ہوں۔ امام ترمذی کی طرف ایک کتاب منسوب ہے، مجھے نہیں ملی، آپ لوگ نیٹ ویٹ بھی سرچ کرتے رہتے ہیں، جو آپ لوگ حضرات کوئی مل جائے تو مجھے بھی بتائیے۔ تسمیہ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی کی طرف مشہور ہے۔ ایسے ہی ابن ابی بغدادی کی ہے تسمیہ الذین یؤذون النبی و تسمیۃ المستہزئین الذین جعلوا القرآن عضین، یہ اس کا نام رکھا انہوں نے۔ اسی طرح ابن حبیب کی ایک اور کتاب ہے، یہ شائع شدہ میرے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے شائع شدہ ہو، ممکن ہے نہ ہو، تسمیۃ من شہید بدرا، یہ ان کا الگ عنوان ہے۔ اس طرح کچھ کتابوں کے نام اور بھی ملتے ہیں جس میں تسمیہ کا لفظ آتا ہے، اور انہوں نے وہ کتابیں مرتب کی۔ پھر کچھ موضوعاتی کتب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک کتاب ہے ترکۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امہات النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
غزوات کے انصاب کے حوالے سے، یہ تمام موضوعات شروع کرتی ہیں، لیکن کچھ ضمناً مختصر مختلف واقعات سیرت پر کتب بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ غزوہ بدر پہ الگ سے کتاب، خندق پہ الگ سے کتاب، حلف الفضول پر الگ سے کتاب۔ یہ ان کتابوں کا ذکر میں نے اس لیے سرسری سبز چلا دیا کیونکہ ظاہر ہمیں بہت سی باتیں اور بھی ابھی کرنی ہیں، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ ابتدائی عہد میں بھی موضوعاتی کتب کا تصور موجود تھا کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے کسی ایک پہلو کو لے کر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جزیات سیرت پر الگ کتابیں لکھی جائیں۔ آج یہ ٹرینڈ بڑا مضبوط ہو چکا ہے الحمدللہ، اور بہت سے کام ہو چکے ہیں۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم قصوہ الگ سے کتاب موجود آ گئی، یافور الگ سے کتاب ہمارے درمیان موجود ہے۔ اسی طرح آپ کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں ان پر الگ الگ واقعات سیرت پہ الگ، معراج پہ کتابیں الگ ہیں، غزوات پہ ایک ایک غزوے پہ الگ الگ کتابیں موجود ہیں، یعنی صلح حدیبیہ پہ الگ سے کتاب موجود ہے۔ یہ نوعیتیں، پھر آپ کے اجداد پہ الگ، ازواج پہ الگ، امہات پہ الگ، اولاد پہ الگ، یہ سارا ایک موضوعاتی سلسلہ ہے۔ لیکن یہ میں عرض کروں کہ ابتدائی 3 صدی کے مصادر میں اس نوعیت کی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ اب 2 شخصیات جن کو ہم امامین ہمامین کہتے ہیں، ان پر میں الگ سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ان کے ذخیرے کا تعارف تھوڑا سا ہو سکے، اور ان کے حوالے سے، ان کے مقام کے حوالے سے جو ذہنوں میں صحیح تصور موجود نہیں ہے اس کو واضح کیا جا سکے۔ محمد بن اسحاق کی وفات 150 ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں، لیکن یہ ایک بات ہے، آدھی بات ہے۔ محمد بن اسحاق ان شخصیات میں شامل ہیں، خصوصاً سیرتی مواد میں، جن سے استاد نے بھی استفادہ کیا۔ یہ بات درست ہے کہ وہ ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں، یہ بات درست ہے کہ ابن شہاب زہری کا انتقال 123 میں ہو جاتا ہے اور محمد بن اسحاق 150 میں انتقال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابن شہاب زہری کے اساتذہ میں یا ان کے روات میں محمد بن اسحاق بھی شامل ہے، یعنی انہوں نے بعض چیزیں اپنے شاگرد سے بھی لی ہیں۔ یہ غیر معمولی اعزاز کی بات ہوتی ہے کسی شاگرد کے لیے، اور اس کی ہمیں مثالیں حدیث میں ملتی ہیں، لیکن سیرت میں یہ ایک بڑی مثال ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ دونوں اپنے وقت کے جلیل القدر ائمہ ہیں، اور دونوں کا آپس میں رشتہ یہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق موجود ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ تصور ہے کہ ہم خاص دائرے میں کچھ چیزیں پڑھ لیں تو ہم استاد بن جاتے ہیں۔ استاد بننا تو اعزاز ہے ہی، لیکن اعزاز کے ساتھ ساتھ ایک احساس ذمہ داری کا نام بھی ہے۔ استاد بن کر، یہ ایک عمومی بات کر رہا ہوں میں، کسی خاص ماحول کی بات نہیں، یونیورسٹیز، کالج، مدرسہ، اسکول، ہر جگہ ہمارا جانا ہوتا ہے، ہر جگہ ہمیں ملنا ہوتا ہے۔ انتظامی طور پر بھی اور مزاجن بھی ہم انتظامی طور پہ بعض لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبنے کی وجہ سے نہیں مطالعہ کر سکتے، اور مزاجن تساہل ہمارے اندر اتنا ہے کہ جب تک ہم ایک خاص مقام تک جو ہمارے دائرہ ہے، ہمارا درجہ ہے، کوئی شخص 20,000 پہ مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی 50,000 پہ مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی 80-90,000 پہ مطمئن ہو جاتا ہے، یہی ہماری چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے، چھوٹا سا ذہن ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے یار، اب بیوی بچوں کو وقت دینا ہے، اب گھومنا پھرنا ہے، اب کھانا پینا ہے۔ لیکن استاد کی حیثیت سے یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ جس سبق کے، جس موضوع اور جس فن کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، اس میں روزانہ آنے والی چیزوں سے روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ علم ایک الگ چیز ہے، علم تو بہت الگ دنیا ہے، وہ تو ملکے کا نام ہے، وہ تو مشہور ہے نا، امام شافعی کا جو وہ ہے کہ حضرت وقی رحمہ اللہ کی طرف جو کہ وہ شکوت الی وقی سوء حفظی فوسانی الی ترک المعاصی کہ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، تو یہ نور الہی ہے، وہ علم ہے، لیکن علم اللہ نے عطا کر دیا، لیکن علم کے بعد اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے معلومات کا دائرہ بھی ہمارا نہ صرف یہ کہ مضبوط ہونا چاہیے، بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ اس میں اضافہ نہ ہو تو ہم خود محسوس کرتے ہیں ہم ٹھہرے ہیں۔ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کے حوالے سے نہیں کر رہا۔ کتنی بار احساس ہوا کہ ہم پڑھ نہیں پا رہے، اور کتنی بار احساس ہوا کہ اب ہماری گفتگو اپنے آپ کو دہرانے لگی۔ ایک وقت میری زندگی میں ایسا آیا، میں بہت پہلے سے لکھ رہا ہوں، اللہ نے موقع دیا، گھر کا ماحول تھا، والد صاحب نے لگا دیا لکھنے پڑھنے پہ۔ پہلا مضمون جو ہمارا شائع ہوا تھا، اور 10,000 15,000 مجمع میں ہم نے وہ مضمون پیش کیا تھا، اس وقت میری عمر 19 سال تھی۔
ٹھیک ہے موقع مل گیا، لیکن خود مجھے احساس ہوا، میں اپنی ایک کمزوری کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ میں تحریر میں اپنے دہرا رہا ہوں، میرے پاس معلومات نہیں ہے، عنوان بدلنا ہے، بات وہی ہو رہی ہے، میں نے لکھنا چھوڑ دیا، شعوری طور پہ چھوڑ دیا، کانفرنسوں میں شرکت چھوڑ دی، لوگوں نے بلایا میں منع کری، میں نے کہا میں نہیں لکھ سکتا، میں اپنے آپ کو دہرا رہا ہوں۔ ایسے ہی ایک دو بار احساس ہوا کہ میں اب اپنی گفتگو میں چیزیں دہرانے لگا، نہیں دیکھیں سیرت پہ بات ہو رہی ہے، مصادر سیرت پہ بات ہو رہی ہے، تو باتیں تو دہرائی ہی جائیں گی، یہ اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اس میں نیا پہلو کتنا ہے، تو اگر نیا پہلو میرے پاس نہیں ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں پھر اپنے آپ کو دہرا رہا ہوں، پھر مجھے حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کا غصہ کروں۔ تو یہ بنیادی چیز تھی جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ استاد ہوتے ہوئے، عمر میں 30-40 سال بڑے ہوتے ہوئے اپنے شاگرد سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ ہے ابن شہاب زہری اور ابن محمد بن اسحاق کا رشتہ۔ محمد بن اسحاق نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب المبدع والمغازی، بڑا نام ہے، 3 حصوں پہ مشتمل ان کا نام ہے، لیکن پوری کتاب آج تک ہم تک نہیں پہنچ سکی، مگر مکمل نہ پہنچنے کے باوجود اس کتاب کے 4-5 بڑے مخطوطے الگ الگ مرتب ہو کے شائع ہو چکے ہیں، اور میں 3 مخطوطات کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ ایک میں نے عرض کیا تھا ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم و مغفور کی برکت سے اور مساعی سے ہم تک پہنچا، دوسرا مزید الفریدی نے ایڈٹ کیا ہے، تیسرا نام ایک پہ پہلے لے چکے ہیں سہیل زکار کا، جنہوں نے ابن شہاب زہری کی بھی روایت کو مرتب کیا، اور بھی کئی کتابیں ان کے کریڈٹ پر ہیں، انہوں نے مرتب کیا۔ لیکن ان 3 متون کے علاوہ ایک غیر معمولی متن ہمارے درمیان اور موجود ہے، وہ ہے خود ان کے شاگرد ابن ہشام کی صورت۔ ابن ہشام کا انتقال 212 میں ہوتا ہے، ابن ہشام ابن اسحاق کے شاگرد ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے، دلچسپ نہیں ہے، ہماری غلط فہمیاں، کہ ابن ہشام کو ہم بعض صورتوں میں، اکثر صورتوں میں مستند قرار دیتے ہیں، اور جس کی روایتوں کو وہ آگے بڑھاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ مستند نہیں ہے، حالانکہ ابن ہشام نے ابن اسحاق پہ اضافہ نہیں کیا، جوہری اضافہ نہیں کیا، دیکھ لے سامنے رکھی کتاب، جہاں وہ ذکر کرتا ہے قال محمد بن اسحاق کہہ کے ذکر کرتا ہے، آگے جیسے طریقہ ہوتا ہے اس کے آگے بیان کرتا ہے۔ انہوں نے اس کی تہذیب کی ہے، تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تھی اور اس میں ابن اسحاق، اس میں کوئی استناد کا معاملہ نہیں ہے، ایک ہے لیکن وہ محدود سا ہے، وہ یہ کہ ابن اسحاق نے اس میں اشعار کثرت سے بیان کیے۔ ابتدائی 3 صدی میں جو جعل سازی حدیث کے حوالے سے بھی تو ہوئی ہے نا، بہت سے لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہیں اور ان کو وہ شخصیات آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں، ان کی فہرستیں بن گئی ہیں، لوگوں کو معلوم ہے کن روات نے کام کیا اور وہ کہاں کہاں موجود ہیں، وہ روایتیں لوگوں کو جانتے ہیں، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے حضرات نے یہ کیا کہ واقعات سیرت یا ماقبل تاریخ کے واقعات، حضور سے پہلے کی تاریخ کو، کہ واقعات کو، تاریخ کے واقعات کو اشعار کی صورت میں مرتب کر دیا اور وہ مشہور ہو گئے، ابن اسحاق تک پہنچے، انہوں نے وہ واقعات، وہ اشعار درج کر دیے کہ فلاں کی طرف یہ منسوب ہے، لیکن کہیں کسی چیز کو انہوں نے جذب کے ساتھ بیان نہیں کیا، ایک نقل کر دیا چیزوں کو، نقل کرنے کی روایت ہمارے یہاں بہت پرانی چلی آ رہی ہے۔ تو ابن ہشام نے ان کا بڑا حصہ حذف کر کے صرف متن سیرت کو محفوظ رکھا ہے اپنی کتاب سیرت میں۔ ابن ہشام کی کتاب بہت مخدوم کتاب ہے، ابن ہشام کی کتاب سیرت کے مطبوع نسخوں کی تعداد کئی درجن ہے، اور پھر صرف مطبوع نسخوں کی بات نہیں ہے، اس کی لغات پر الگ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی شروح الگ لکھی گئی ہیں، اور ان کی شروع کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں جو اہم ترین شرح ہے وہ سہیلی کی الروض الانف، یہ مشہور ہے، اور عام طور پہ جب پہلے شائع ہوتی تھی کتاب تو سہیلی کے ساتھ ہی شائع ہوتی تھی۔ ہمارے پاس جو 1978 کا نسخہ ہے دارالمعارفہ کا، وہ 4 جلدوں میں، اس میں حاشیے پہ سہیلی ہے اور اوپر ابن ہشام ہے، اور ابن ہشام کے متن میں ابن اسحاق ہے، تو ایک متن میں 3 متن ہیں ایک کتاب میں۔ یہ پرانا طریقہ تھا، آپ لوگ زیادہ واقف ہیں اس سے، توضیح میں تلویح اور تلویح میں تنقیح اور تنقیح میں توسیع اور توسیع میں کچھ اور، حاشیہ در حاشیہ، یہ چلتا ہے۔ محمد بن اسحاق حدیث کے راوی ہے، اور حدیث میں بھی ان کا مقام مسلم ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے استفادہ کیا۔ تو یہ بات کہ محمد بن اسحاق
مستند نہیں، یہ انتہائی ناواقفیت پر مبنی بات ہے اور امر واقعی کے بالکل برعکس بات ہے۔ میں عرض کروں کہ ابن حجر اسقلانی سے بڑا تو محدث ہم میں نہیں پیدا ہوا نا اس وقت، ہم ان سے بڑے تو نہیں بن سکتے، ان سے بڑا نقد کرنے والا کوئی ابن حجر سے بڑا تو نہیں ہے۔ بعد کی بات کر رہا ہوں، ابتدا میں جو چند حضرات کا نقد موجود ہے وہ ان کے معاصر ہیں، ان کا درجہ الگ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، نام بھی نہیں لینا چاہتا، بے ادبی ہوگی۔ کتاب المغازی اٹھا کے دیکھیے ابھی فتح الباری میں، بخاری کی کتاب المغازی فتح الباری میں کھولیے، بالکل شروع میں اور تھوڑا آگے جا کے واقعی کا بھی ذکر آتا ہے، میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں۔ وہ ایک رائے امام بخاری کی ذکر کرتے ہیں جو کتاب میں موجود ہے، اس کے بالکل برعکس، بظاہر برعکس نظر آنے والی رائے امام محمد بن اسحاق کی ذکر کرتے ہیں اور پھر دونوں میں تطبیق دیتے ہیں۔ میں نے کل ہی گزارش کی تھی، تطبیق کیوں دے رہا ہے ایک شخص؟ تطبیق کہاں دی جاتی ہے؟ جہاں دونوں اقوال کا وزن دیکھنے والے اور تطبیق دینے والے کی نظر میں برابر ہو۔ اب ایک رائے ہے آپ کے سامنے آتی ہے کہ ابن اسحاق نے یہ کہا، ابن ہشام نے یہ کہا، یا یہ کہ زاد المعاد میں یہ ہے، یا عیون الاثر میں یہ ہے، یا دمیاطی نے یہ کہا، مغلطائی نے یہ کہا، زرقانی نے یہ کہا، سبل الہدی والرشاد شامی نے یہ کہا، حلبی نے یہ کہا، اور اس کی سارے روایات کے مقابلے میں میری بات آپ تک پہنچتی ہے غلط یا صحیح ہے، میں کہتا ہوں نہیں یوں نہیں یوں ہے۔ آدمی کہے گا بھائی چھوڑو بھائی اس کی بات کو، زیادہ آپ بیت بھی نہیں کریں گے، کہیں گے کہ بھائی چھوڑو یہ مستند ہے۔ تو ابن حجر اگر ایک روایت یہ ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری روایت یہ ہے اور دونوں میں تطبیق دے رہے ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ان کی نظر میں امام بخاری کا مقام اور امام محمد بن اسحاق کا مقام اس معاملے میں برابر ہے، کم از کم تاریخی اعتبار سے۔ تو محمد بن اسحاق ان سے 100 سال بڑے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ 256 میں انتقال ہے، ان کا 150 میں انتقال ہے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ محمد بن اسحاق کا مقام کم از کم 8ویں صدی تک مسلم تھا محدثین کے ہاں۔ ابن حجر کی کیا ہے تاریخ وفات ہے؟ تو 9ویں صدی ہو گئی نا، 852 میں انتقال ہوا ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے فتح الباری تو بہت پہلے لکھی تھی۔ تو اس کا مفہوم کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ 8ویں 9ویں صدی تک محدثین اور کبار محدثین اس عہد کے کی نظر میں محمد بن اسحاق سیرت نگار کے طور پہ اسی طرح مسلم تھے جس طرح امام بخاری کے مسلم تھے۔ تو 30ویں صدی میں بھی مسلم ہے، وہ 4تھی صدی میں مسلم ہے اور 9ویں صدی میں بھی مسلم ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا مقام ایک طرح سے متعین ہے۔ ضمناً ہم نے اس میں اس کا بھی ذکر کر دیا، ابن ہشام کا میرا خیال اتنا ہی کافی ہے۔ دوسری شخصیت ہے 207 ہجری میں انتقال ہوا ہے، محمد بن عمر الواقدی، شیخین میں دوسرا درجہ رکھنے والے۔ محمد بن عمر واقدی ان میں ابن اسحاق سے دگنا مظلوم ہے، اور ان پہ یہ جو ظلم اور تشدد ہوا ہے یہ اب تک جاری ہے۔ محمد بن عمر واقدی کی مجبوری یہ ہے، اچھا محمد بن عمر واقدی محدث ہیں، اور ان سے امام بخاری نے اسی طرح استفادہ کیا جیسے محمد بن اسحاق نے کیا۔ اس پر پورا کام ڈاکٹر یاسین مدد صدیقی صاحب کا ہے، اللہ کرے وہ کہیں دستیاب ہو جائے، ان کے انتقال کے بعد وہ مسودہ نہیں مل سکا۔ وہ ان کی وہ چیزیں کچھ میری نظر میں ہیں تو میں اس کے ساتھ بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، وہ بہت قیمتی چیز تھی۔ محمد بن عمر واقدی پر جو محمد بن عمر واقدی پر جو بنیادی اشکال ہے وہ یہ کہ وہ گھڑتا تھا اپنی بات۔ اب یہ کسی ایک شخص نے، کسی ایک بزرگ نے یہ بات کہہ دی۔ ائمہ جرح و تعدیل کی جو حدیثی متن میں روایت ہے اس میں اس نوعیت کی چیزیں بہت سے لوگوں کے ساتھ ملتی ہیں، بہت سے کبار محدثین کے بارے میں کسی ایک شخص کی یہ رائے ملتی ہے، بہت سی شخصیات کہ بھئی یہ راوی درست نہیں ہے، یہ کمزور ہے، لیکن اس کو علی الاطلاق قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے بارے میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے معاصر ہے، تو بھائی ان کی بات اس طرح اس درجے کی نہیں ہوگی جس طرح کی دوسرے مستند لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ اگر جرح کی جا رہی ہے تو یہ جرح کیسی ہے، یہ مفسر ہے یا نہیں ہے، اس میں وضاحت ہے یا نہیں ہے۔ ایک ہے مبہم بات کہہ دینا جرح و تعدیل میں معتبر نہیں ہے، وضاحت کی جائے کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ تو امام واقدی کا معاملہ جو ہے محدثین کی نظر میں وہ منہجی فرق ہے، وہ اصولی فرق ہے، اور وہ منہجی فرق بہت مختصر لفظوں میں، یہ 1 گھنٹے کی گفتگو کا موضوع ہے، اس لیے میں نے چھوڑا تھا کہ آخر میں جتنا وقت ہوگا میں اس پہ بات کروں گا۔
وہ منہجی فرق یہ ہے بنیادی طور پر کہ میں کل بھی عرض کیا تھا محدثین کا اسلوب وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے ایک ایک بات اگر ایک ایک راوی سے مل رہی ہے تو وہ ایک ایک راوی کو الگ الگ بیان کریں گے پوری سند کے ساتھ. یہ کل میں عرض کر چکا ہوں. اس کے برعکس سیرت نگاروں کا منہج شروع دن سے یہ رہا ہے. میں نے اس کی مثال دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب باب بدء الوحی کی روایت کی کہ وہ واقعات سیرت کو اکٹھے کر کے اس کو ایک مرتب شکل میں بیان کرتے ہیں, کیونکہ واقعہ جب بدر بیان کریں اور ہر جملے کے بعد آپ سند بیان کریں تو سند تو رہ جائے گی, واقعہ کہیں کہیں چلا جائے گا, انسانی ذہن اس کو پوری طرح محفوظ نہیں کر سکے گا. یہی طریقہ کار واقدی نے اختیار کیا. امام واقدی کی کتاب المغازی مرتب شدہ موجود ہے, اس کے 3 بڑے ایڈیشن ہیں, تینوں ایڈیشن موجود ہیں. ان میں 2 اہم ترین ایڈیشن ہماری تصور کیجئے بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں بڑے ایڈیشن 2 غیر مسلموں نے مرتب کیے, مستشرقین نے مرتب کیے. ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ یہ کہیں کہ مغرب نے یہ کیا. ہم کہتے ہیں وہ کتابیں ہمارے آبا کی جو وہ مغرب میں پہنچتی ان کو دیکھتے تو دل سپارہ ہو جاتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے وہ لے گئے تھے, وہ محفوظ ہو گئی, وہ ہماری دسترس میں ہے. آپ کے اس پاکستان میں آپ کے اس سندھ میں ایسے مختلف مکتبات موجود ہیں, مختلف لائبریریاں موجود ہیں جہاں مخطوطات موجود ہیں, اور ان پر ہم جیسے ہی انسان سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو گھسنے نہیں دیتے لوگوں کو, اور دیمک کھا رہی ہوگی, مٹی کا ڈھیر بن رہے ہوں گے, لوگ اٹھاتے ہیں ڈھیر اٹھا کے پھینک کے چلے جاتے ہیں. ملتان کا ایک حادثہ میرے علم میں آیا, ایک صاحب نے بڑی ذوق سے کتابیں اکٹھی کی اور ساری زندگی ان کتابوں میں مسلط رہے, کسی کو نہیں دیکھنے دیتے تھے وہ کتابیں. ان کا انتقال ہوا. یہ جن صاحب نے بتایا وہ خود سیرت نگار ہیں, میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں, ان سے اجازت نہیں ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ان سے بہت اچھے مراسم تھے, مجھے بھی وہ کتاب نہیں دکھاتے تھے. ان کا انتقال ہوا تو میں شہر میں نہیں تھا یا باہر تھا, یا علم بعد میں ہوا, 2 مہینے 2.5 مہینے گزرنے کے بعد علم ہوا. پتہ چلا کہ وہ تو ان کی ساری کتابیں سمیٹ بھی دی گئی ہیں, گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ تو انتقال ہو چکا ہے. میں انتظار کرتا رہا, بچے باہر تھے, وہ آئے 1-2 سال کے بعد میں ان سے ملا اور میں نے کہا کہ بھئی آپ کہاں ہیں, کیا ہوا, کتابوں کا کیا ہوا. کہنے لگا بھئی سیدھی بات ہے, ندامت سے کہا کہ بھئی یہ مقدس کتابیں تھیں, اب وہ سب عربی فارسی کی کتابیں, وہ صاحب انگریزی کے پڑھے ہوئے تو ان کو ویسے ہی کچھ نہیں پتہ کہ کیا ہے کتاب. ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے, گھر ہمیں خالی کرنا تھا فوری طور پہ. ہم نے ابا کی قبر کے برابر میں ایک قبر بنا کے ساری دفن کر دی. ان صاحب نے کہا کہ مجھے پھر بھی یہ یقین تو ہو گیا تھا کہ اب سب ختم ہو گیا, پھر بھی میں نے جا کے وہ قبر ان کو لے جا کے کھدوائی, اندر سے صرف مٹی بنے ہوئے کاغذات کی باقیات ملی, کوئی کتاب میسر نہیں آ سکی. تو اچھا وہ چلے گئے, لیکن ان میں یہ ذوق آج بھی موجود ہے کہ وہ یہ کتابوں کو اس طرح مرتب کرتے ہیں. مارسٹن جونز کا سب سے اچھا نسخہ ہے اور سب سے قدیم نسخہ 1856 میں کلکتہ سے چھپا تھا پہلا نسخہ 1856 میں وان کریمر نے اس کو مرتب کیا تھا. بارکیف تیسرا عبد القادر عطا کا ہے جو کمزور ترین نسخہ ہے اس حوالے سے, اور بھی ایک کام بارکیف. تو واقدی کی ایک وجہ تو یہ ہے, وہ نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ متن کو ترتیب سے بیان کرتے ہیں اور پہلے شروع میں تمام اسناد بیان کر دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ یہ حرف اور یہ لفظ کس راوی سے. وہ شروع میں سارے کہ یہ آگے جو بیان کر رہا ہوں یہ میں نے فلاں 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 سے سنا, فلاں 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 سے سنا, فلاں 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 سے سنا. اس کی مثلاً یہ 10 سندیں ہیں اور 10 سندوں سے یہ جمع کیا ہے اور یہ یکجا. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا ایک اور غیر معمولی مسئلہ ہے جو ہم بڑے آسانی سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. واقدی کا طریقہ کار جو ان کے حالات میں لکھا ہے وہ یہ کہ وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو مشکیزہ لیا, اس میں پانی لیا اور کوئی تھیلا والا لیا, اس میں کچھ خشک خوراک, کوئی کھجور لے لی, کوئی ستو لے لیا, کوئی چنے لے لیے, جو بھی لیتے ہوں گے واللہ اعلم. اور وہ پھر نکل جاتے تھے مدینہ کے اطراف میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہوں کی جگہوں پہ, اور وہاں کہتے تھے ظاہر ہے کہ 207 میں انتقال ہو رہا ہے تو یہ 160 170 180 کے درمیان کی بات ہوگی نا, یہ 150 کے بعد کی دوسری صدی کے نصف آخر کی بات ہوگی. تو وہ کہتے تھے کہ وہ نکل جاتے تھے اور پھر کہتے تھے مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں, واقعہ نہیں بیان کر رہا, مثلا وہ نکل گئے بدر کی طرف. اب وہ جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں کوئی تمہارے خاندان میں کوئی قبیلہ بیٹھا ہوا ہے راستے میں, کوئی بوڑھا ہے, کوئی بڑھیا ہے, کہتے ہیں ہاں فلاں آدمی ہے, اس کی عمر 100 سال ہے مثال. وہاں چلے گئے, بھئی تم نے اپنے باپ سے کچھ سنا, اپنے دادا سے کچھ سنا, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے ان کے واقعے بارے میں, ہاں فلاں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے نا, یہ جو کونا ہے, یہاں پہ آپ کی سواری بیٹھی تھی, یا یہ جو جگہ ہے یہاں پہ مسلمان فلاں تھے,
یا یہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے خیمہ لگایا تھا. میں ایک بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اچھا، وہ نوٹ کر لیتے تھے. اب وہ جس کہتے ہیں کہ وہ ایک عجوزہ نے یہ بات کہی، یا مجھے ایک ملا کوئی شیخ کبیر وہ یقول فلاں کذا و کذا، یہی کہیں گے نا وہ روایت میں. اور وہ شیخ کبیر اور عجوزہ یہ تو مجہول ہے، تو مجہول سے بیان کر رہا ہے واقعی، اور واقعی پہ 4 آدمی یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ گھڑتا ہے تو یہ غلط ہو گیا. تو بنیادی طور پر امام واقدی رحمہ اللہ کے روات غیر رسمی ہیں، وہ عمومی نہیں ہیں. وہ شخصیات نہیں ہیں جنہوں نے بیٹھ کے سنا ہے. آپ سارے اساتذہ کرام ہیں، آپ سے جب کوئی تلمیذ نقل کرے گا کہ میرے استاد نے بنوریا میں یہ بات کی، تو آپ مجھے شک ہوگا، میں جا کے بنوریا سے رجسٹر نکلوا لوں گا کہ یہ صاحب اس زمانے میں پڑھاتے رہے. اچھا یہ کیا قدوری پڑھاتے تھے، یا نور الانوار کا ان کا درس تھا، یہ انہوں نے جو فلاں سن میں توضیح تلوی پڑھائی تھی، کہاں بس تصدیق ہو گئی کہ ہاں بھائی وہ جو بچے نے بات کی تھی وہ انہوں نے تو کہی ہے، تصدیق ہو گئی نا. لیکن وہ جو ایک گاؤں اور کوٹ میں ایک سڑک کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، کوئی نوجوان کہیں پہ، کوئی بوڑھا کہیں پہ، کوئی بڑھیا کہیں پہ، کسی خیمہ زن ہے کہیں سہارا کے کسی کونے پر، اس کو کیسے اٹھائیں گے، کیسے تلاش کریں گے؟ تو یہ ہے وہ بنیادی چیز جس کے بنیاد پر ان کی چیزوں کو یکجا نہیں کیا گیا. ان کی پھر روایات اکٹھی ہوئی ہیں آگے جا کے، اور ان کے شاگرد ابن سعد کی کتاب الطبقات جو ہے نا، امام ابن سعد کا انتقال 250 میں ہوا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ خلیفہ بن قیاد کے معاصر ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو سیرت طیبہ کے ابتدائی 3 صدی کے مصادر کے حوالے سے غیر مرتب سی تھی. آخری بات جو میں نے بالکل ابتدا میں عرض کی تھی کہ آج بھی ہمارے سامنے نئے متون آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں مایوسی کی جگہ ایک خوشی اور امید پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں جو کتابوں کے نام آج تک صرف نام کی حد تک میسر ہیں، امید ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ اور متون بھی ہمارے سامنے آئیں گے. میں 4 کتابوں کا ذکر کرتا ہوں. پہلی کتاب، 3 کتابوں کا ذکر کرتا ہوں، چوتھی میں پھر تفصیل ہو جائے گی، 3 کافی ہے. 2014 میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے ایک کتاب شائع ہوتی ہے، کتاب المغازی لمعمر بن راشد. سینٹ ڈبلیو اینتھونی اس کا محقق ہے. یہ معمر بن راشد کی پوری کتاب اگرچہ اسی طرح ایک روایت کے فرق سے ان کے شاگرد مصنف عبدالرزاق کی کتاب المغازی میں، جو میں نے عرض کیا کہ مجھے 5ویں جلد یاد پڑ رہی ہے، اس میں موجود ہے، لیکن یہ الگ سے پہلی بار شائع ہوئی، اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا، اور ہمیں یہ اللہ نے توفیق دی کہ اس کا ترجمہ ہمارے ساتھیوں نے کر دیا. اشاعت نہیں ہو سکی. اسیرہ ہمارا جو مجلہ ہے اس میں چھپ چکا ہے، لیکن الگ سے کتابی شکل میں بھی اشاعت کا منتظر ہے. اللہ توفیق دے، کچھ انتظام ہو سکے غیب سے تو اس کو جلد شائع کرنا ہے. اس وقت طباعت کا، پرنٹنگ کا، کاغذ کا اس قدر بحران ہے کہ بہت سی چیزیں ہم کرنے کے باوجود نہیں کر پا رہے. دوسری کتاب جو بالکل لیٹسٹ ترین کتاب ہے وہ ہے، میں نے ابھی ایک نام لیا تھا، سلمان بن ترخان التیمی. سلمان بن ترخان التیمی کی کتاب، سلمان بن ترخان التیمی کی کتاب سیرت الرسول کے نام سے ہمارے درمیان موجود ہے. سیرت الرسول بہت مختصر کتاب ہے. سلمان بن ترخان معمر بن راشد، موسیٰ بن عقبہ، ابن اسحاق، ابن شہاب زوری، یہ سب ایک زمانے کے لوگ ہیں. ابن شہاب 23 میں انتقال ہوتا ہے، موسیٰ بن عقبہ 141 میں انتقال ہوتا ہے، اور معمر بن راشد 154 میں انتقال ہوتا ہے، محمد بن اسحاق 150 میں انتقال ہوتا ہے، اور ان کا انتقال 143 میں، سلمان بن ترخان کا. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سے پہلے ساری کتابوں کا کہیں نہ کہیں ذکر ملتا ہے کہ وہ مطبوع کسی مخطوطے میں ہے، فلاں میں مخطوطہ ہے. مثلا موسیٰ بن عقبہ کا سخاؤ نے ایک مرتب کیا تھا یا دوسری جگہوں پہ، لیکن ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا تھا مخطوطے کا، اور یہ شائع ہو گیا الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے. یہ دوسرا نسخہ ہے. اور تیسری جو اہم ترین چیز ہے جو اب تک ہم تک نہیں پہنچ سکی، وہ موسیٰ بن عقبہ ہے. موسیٰ بن عقبہ کی 2 چیزوں کا میں نے ذکر کیا کہ مرتب ہوئی ہیں، لیکن اب اس کا مخطوطہ دستیاب ہو چکا ہے، 2 جلدوں پہ اس پہ کام ہو چکا ہے، اور وہ بیروت سے شائع ہو رہا ہے. محمد الطبرانی مراکش کی ایک شخصیت ہیں، میں واقف نہیں ہوں اسی کتاب کی نسبت سے مجھے واقفیت ہوئی. انہوں نے خود ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا اور ذکر کیا
اس کی تفصیلات شیئر کی کہ یہ کتاب ہمیں مخطوطے کی شکل میں ملا ہے، ہم نے اس کو ایڈٹ کر لیا ہے، لیکن جو بحران ہے یہ بین الاقوامی بحران ہے، تو کاغذ کی کمی کے باعث وہ اشاعت میں ہے، لیکن امید ہے کہ آج کل میں یہ تو شائع ہو گیا ہوگا، یہ شائع ہونے والا ہوگا، کوئی 1 مہینے سے میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو بالکل جدید تھی اور بالکل ہمارے قریب کے زمانے کی تھی۔ اس سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نسخے بھی اور مزید کتب بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ میں وقت تو 10 منٹ زیادہ لے چکا ہوں، جس کی بہت معذرت۔ کل انشاءاللہ ہم اس 30 صدی سے لے کر 12ویں 13ویں 14ویں صدی تک کے جو اہم متون ہیں 15 20 25 کتابیں کوشش کریں گے کہ اس پہ بات ہو سکے اور ان کے رجحانات پر بات ہو سکے، ان کے تنوع پر بات ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے اس سیرت کے تذکرے کو زندہ رکھ سکیں اور جاری رکھ سکیں اور اس ساری کاوش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا چونکہ کل بھی یہی رہا، آج بھی یہی ہوا کہ وقت بہت یا تو بالکل پورا ہو جاتا ہے یا ہم تھوڑا سا آگے ہی بڑھ جاتے ہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات یہاں موجود ہیں یا جو ہمیں کسی بھی ذریعے سے زوم وغیرہ کے لنک کے ذریعے سن رہے ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں، کیونکہ یہ گفتگو بڑی غیر مرتب سی ہے، مجھے تو اتنی اس گفتگو پہ بہت زیادہ اطمینان نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ خلا رہ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اشکالات رہ جاتے ہیں، تو اگر وہ سوالات نوٹ فرما لیں اور پھر آئندہ ہم کسی موقع پر جس دن ہمیں تھوڑا سا وقت میسر ہو، اگر اس میں آخر میں ہم گفتگو کریں تو ہمیں بڑا آسانی رہے گی، اور وہ ابہام جو میری کمزوری کی وجہ سے رہیں کم از کم میں اس کو دور کرنے میں کامیاب ہوگا۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔